Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel Chudiyaan Tere Naam Ki by Rihanna Aftab. So let's get started. सिमी, नाहिद ने किचन से निकलते सीढ़ियों पर नज़र डालकर आवाज़ लगाई। सिमी, कहाँ हो? आवाज़ तो दो। चाय की ट्रे छोटी सी ड्राइंग मेज़ पर रखते हुए उन्होंने एक बार फिर आवाज़ दी। चाय के इंतज़ार में बैठा समसाम अलवी इतना अच्छा नहीं था कि वो सिमी के इंतज़ार में चाय ठंडी करवा कर बाइखलाक और मुहज़्ज़िब होने का सबूत देता। इसने अपनी चाय निकाली और प्लेट में शामी कबाब डाले और खाना शुरू हो गया। ज़रा इंतज़ार नहीं होता? सब्र कर लो, सिमी आ जाए तो साथ शुरू करते हैं। नाहिद ने सरजनिश की। फोर्क में कबाब का टुकड़ा फंसाए मुंह को ले जाते समाम अलवी के हाथ एक पल को रुके। आप चौंचले उठाएं। इस महारानी के दुनिया भर की ताई चाची यतीम भतीजी के साथ नौकरों का सलूक करती हैं, आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देती हैं, और एक आप हैं। नौकरों और सुतेलियों वाली फीलिंग मुझे आती है आपके सगे बेटे को, और वो महारानी। लड़के, क्या बक रहे हो? नाहिद होल कर इसकी फर्राटे से चलती जुबान को रोक गई। इतनी प्यारी और मासूम सी बच्ची है। वो बुरी तरह खफा हुई। समसाम अलवी जल भुन गया। हाँ, इतनी मासूम बच्ची है कि इसकी खिदमत में पेश करने को आप चाय और लवाजमात सजाए बैठी हैं और मोहतरमा का दूर दूर तक पता नहीं। वो जल कर बोला। इतनी तो गैर मुल्की पुलिस भी मुजरिम के पीछे नहीं पड़ती होगी लड़के, जितना तू इस बेचारी के पीछे पड़ा रहता है। चाय सिमी ने दम पर चढ़ा रखी थी। कबाब बीसी ने फ्राई किए, और ये पास्ता जो तू मुंह भर भर के खा रहा है इसी ने बनाया है। मैंने तो बस मेज़ लगाई है। वो वाकई प्लेट भर कर चिकन पास्ता खा रहा था। एक लम्हे को बुरा सा मुँह बना कर रह गया, मगर पास्ता खाना ना छोड़ा। बहुत मज़े का बना था। अब सारी ना चट कर जाना। इस बेचारी के लिए भी बचा दो, इसने मेहनत से बनाया है। इसे दोबारा प्लेट में पास्ता निकालते देख कर नाहिद खुद को टोकने से बाज ना रख सकी। देखा, इसीलिए आती है मुझे आपसे सुतेलों वाली फीलिंग। इसके कान पर जूं तक न रेंगी। दोबारा प्लेट भर ली। मुझसे ज़्यादा आपको इसका ख्याल है। वो पास्ता खाते बोलने से बाज नहीं आ रहा था। खाना भी जारी था और साथ ही गिले शिकवे का तड़का भी लगा रहा था। आ गई चाची जान। सीढ़ियों से कपड़ों का ढेर दोनों हाथों में संभाले मोहतरमा सिमी साहिबा आनन फानन रूनमा हुई। आओ बैठो और सुकून से चाय पियो, नाहिद ने इसको प्यार से देखते कहा। चाची जान, मैं निकाल लेती ना चाय, आपने क्यों जहमत की? वो कुर्सी संभालती कुछ शर्मिंदा थी। नाहिद भी अब सुकून से बैठ गई। हमाद साहब दोस्त के तरफ गए हुए थे, वरना छुट्टी के दिन वो भी साथ ही होते। जितनी देर आप कपड़े उतारने के बहाने लगा कर आई हैं ना, अब तक बेचारी चाय का दम निकल चुका होता। चाय की सिप लेते इसकी ज़ुबान में फिर खारिश हुई, और ये मर्ज़ कोई आज का थोड़ी था जो सिमी चूंकती। वो चुप करके नाहिद की प्लेट में चीज़ें निकालने लगी। अगर तुम्हारे मिसाइल ख़त्म हो गए हों तो मैं काम की बात करूं। नाहिद को इसे चुप कराना हमेशा मुश्किल लगता, क्योंकि वो एक तरफा गोलाबारी करता। सिमी तो हमेशा सरेंडर किए रहती, कभी मुकाबिल खड़ी ना होती। इरशाद वालदा मोहतरमा। इसके कौन सा परों में पानी पड़ता था। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाली है। पहला रोज़ा 27 या 28 तारीख को है। सिमी, तुम आज लिस्ट बना लो रमज़ानुल मुबारक की ग्रोसरी की। हम कल ग्रोसरी की खरीदारी करने चलेंगे, फिर घर की सफाई भी करवानी है। बेहतर चाची जान, मैं रात ही लिस्ट तैयार कर लूँगी, सफाई भी परसों ही शुरू करवा दूँगी। फ़ाइज़ा के साथ मिलकर वो सादतमंदी से सर हिला रही थी। ड्रामा क्वीन ने इन ही चालाकियों से मेरी भोली माँ को काबू किया हुआ है। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा कर रह गया। ये कौन सा पाक बहारत मुज़ाकरात की बात हो रही है जो आपने मुझे कश्मीर की साइड लगा दिया? वो भड़का। मैं मुंतज़िर थी कि तुम्हारी ज़ुबान में अभी तक हलचल क्यों ना हुई, और हम ने खैर से दो चार जुमलों का तबादला कैसे कर लिया। नाहिद मजाक उड़ाती नज़रों से इसे देख रही थी। सिमी के लबों पर भी चोर मुस्कुराहट आ गई। नाहिद को तो कुछ ना कह सकता था, मगर सिमी को तीखी नज़रों से घूरता इसने अपना कौमी फरीज़ा निभाया। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सुपर स्टोर चलेंगे। नाहिद ने चाय की सिप लेते हुए इसको इन्फॉर्म किया। मैं जाऊंगा आप लोगों के साथ सुपर स्टोर? इसे कोफ्त हुई। नाहिद ने नाक से चश्मा ऊपर किया और फिर इसको तफसीली घुरा। नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम महीने भर का राशन लेकर ऑटो टैक्सी में आएंगे। अब के समसाम अलवी, जिसकी ज़ुबान के आके वाकई खंदक थी, इस मरले पर चुप साध ली। चची जान, सुपर स्टोर में बेड शीट्स भी बहुत अच्छी आई हुई
ہیں، عید کے لیے بیڈ شیٹ بھی وہیں سے لے لیں گے۔ سمی صاحبہ اگر ایٹمی نسخہ بھی ایجاد کر لیتی تو بھی سمسام الوی نے اس سے اختلاف ہی کرنا تھا، تو چپ کیسے رہتا؟ کوئی نہیں، صرف گروسری کی شاپنگ پر جاؤں گا، بیڈ شیٹس اور کپڑوں کی شاپنگ آپ لوگ پھر کسی دن جا کر لیجیے گا۔ وہ اختلاف کا علم بلند کرتے اٹھتے ہوئے بھی زبان کے جوہر دکھا گیا۔ سمی کو تو چپ لگ گئی۔ اگلے روز چچی جان اور سمی تیار کھڑی تھیں۔ سمسام الوی جلدی کا شور ڈال رہا تھا، تب ہی ناہید کی بیسٹ فرینڈ چلی آئیں۔ ارے کہیں جا رہے ہو تم لوگ؟ وہ اپنا پرس رکھ کر آرام سے بیٹھ چکی تھی۔ بہو سے تھوڑی کھٹ پٹ ہو گئی تو اسے 4 باتیں سنا کر تمہاری طرف آ گئی۔ راستے میں بیٹے کو فون پر کان بھر کر آئی ہوں، اب بیٹا گھر آئے گا تب ہی بلائے گا۔ بلقیس صاحبہ اپنا پلان سنا رہی تھیں۔ سیمی کو گروسری کی شاپنگ کا معاملہ کھٹائی میں جاتا لگا۔ سمسام الوی الگ کلس کر رہ گیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ان دونوں کے انتظار میں تھا، اور جب دونوں تیار ہو کر نکلی تو بلقیس صاحبہ بہو سے لڑ کر ٹپک گئیں۔ تو پھر میں واپس جاؤں؟ سمسام الوی ناہید سے استفسار کر رہا تھا۔ اس وقت دوبارہ آفس جا کر تم نے اپنی دوسری ماں کو خط لکھنا ہے؟ ناہید بولیں، تب ہی دھیمی آواز میں غصہ نکالنے لگی۔ پاپا کہیں گے تو لکھ بھی دوں گا، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں پاپا کو مشورہ دوں، دوسری شادی ہی کر لیں، کم از کم مجھے ماں تو مل جائے گی۔ وہ بھی سیر پر سوا سیر تھا۔ ناہید کو سیکنڈ میں چراغ پا کر گیا۔ ڈھونڈ لو دوسری ماں، دونوں باپ بیٹا گھر کے باہر چبوترے پر بستر لگایا کرنا۔ ناہید کون سا کم تھیں؟ کتنی حاکم مزاج ہیں آپ! آہ میرے مظلوم پاپا! اس نے مزید پیٹرول ڈالا۔ یہ رونا تم اپنے پاپا کے سامنے ڈالو جا کر، بیچارے برسوں بعد ایک ہمدرد پا کر جی اٹھیں گے۔ ناہید نے ناک پر سے مکھی اٹھائی۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ ساری زمین جائیداد اپنے نام کروا کر، میرے پاپا کے پر کاٹ کر، اب آپ انہیں اڑان کی نوید دے رہی ہیں؟ سمی خاموشی سے یہ نوک جھوک سن رہی تھی۔ سمسام الوی ہو اور گولہ باری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہ سکتا تھا جب خود اس کا موڈ نہ ہو، ورنہ وہ ہر گھڑی تیار رہتا تھا۔ شاپنگ کا تو بتائیں، وہ جھنجھلایا۔ اب بلقیس اتنے دنوں بعد بہو سے لڑ کر آئی ہے، اس کی دکھ بھری داستان سنے بنا اسے بھگا نہیں سکتی۔ یعنی پروگرام کینسل؟ اوکے ٹاٹا۔ خواری سے بچنے کے خیال سے سکون پا کر وہ آگے بڑھنے لگا، مگر ناہید نے اس کی شرٹ پکڑ کر پیچھے کھینچ دی۔ اڑیل گھوڑے، کینسل کیوں؟ دن کم رہ گئے ہیں، آخر کے دنوں میں سب کچرا ہی ملے گا اسٹور پر۔ سمی تیار ہے؟ تم دونوں چلے جاؤ، میں بلقیس کو ٹائم دیتی ہوں۔ یہ ہدایت سن کر اس کا منہ بن گیا۔ چلو مصیبت، میرا مطلب ہے سمی جی، اس کے منہ سے نکل گیا، مگر ناہید کی نظروں کی حدت پر اس نے فوراً زبان کی لگام کھینچی۔ سمی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ مال میں آ کر وہ تو لا تعلق بنا کھڑا ہو گیا، اور سمی اکیلی ٹرالی گھسیٹتی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ منع ہی کر دیتی تو بہتر تھا۔ کل ناہید کے ساتھ آ جاتی تو اس کی مدد کرتی۔ سمسام الوی تو الٹا جلدی جلدی کا شور ڈال کر اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہا تھا۔ اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ کیا سسرالیوں کا راشن بھی اکٹھا کر رہی ہو؟ اس سے مزید ضبط نہ ہوا تو اسے گھورنے لگا۔ سمی کا دم خشک ہونے لگا۔ میں جا کے گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے چل چل کر میری ٹانگیں جواب دینے لگی ہیں۔ جب تم اپنا کیٹ واک کا شوق ٹرالی کے ساتھ پورا کر لو تو مجھے کال کر دینا، سامان پیک کرانے آ جاؤں گا۔ اپنی بات کر کے یہ جا وہ جا۔ سمی جو اس کے جملوں کے درمیان کچھ کہنے کے لیے کئی بار منہ کھول اور بند کر رہی تھی، اسے آخر منہ بند ہی کرنا پڑا کہ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر ماڈل کی چال چلتا، چین انگلیوں میں گھماتا سپر اسٹور سے باہر نکل گیا تھا۔ سمی نے ایک اداس نظر اس کی پشت پر ڈالی۔ ٹی وی ڈراموں ناولز میں پڑے کتنے ہی خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے آ کر رقص کرنے لگے۔ کزنز کی نوک جھوک، شرارتیں، کھلکھلاہٹیں، لڑنا جھگڑنا، روٹنا منانا، اور ان کے درمیان چوری چوری چلتا پیار۔ تنہائی پانے کے لیے لوگ ہزار جتن کرتے ہیں، اور ایک سمسام الوی تھا جو جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تنہائی اور دل گداز جملوں کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور ان کے بیچ محبت تھی کب؟ سمی ایک یتیم لڑکی جو کہ والدین کی حادثاتی موت کے بعد چچا چاچی کے گھر پل کر بڑی ہوئی۔ سمسام الوی کو اپنی تنہا بادشاہت میں اس کی آمد پسند نہ آئی۔ وہ کھلم کھلا بیزاری کا اظہار کرتا تھا، ہر بار ناہید اس کی ڈھال بن جاتی۔ سمسام الوی اپنی ہزار بدتمیزیوں کے باوجود اس کے دل کا مکین بن بیٹھا۔ وہ اسے چپکے چپکے چاہنے لگی تھی تو ضروری تھوڑی تھا کہ وہ بھی اپنی محبت میں بٹوارا کروانے والی کو اس قابل گردانتا۔ وہ رج کے دل کے جلے پھپھولے پھوڑتا تھا۔ سمی نے اپنی ناکام حسرتوں کو پٹاری میں بند کر کے سائڈ پر پھینکا اور پھر سے لسٹ نکال کر چیزوں کو چیک کرنے لگی کہ کچھ رہ تو نہیں گیا۔
وہ پھر سے چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کاؤنٹر پر بل بنوا کر وہ بیڈ شیٹس کے لیے دوسرے پورشن میں جا رہی تھی، تب ہی سامنے ریسٹورینٹ کے گلاس پر نظر پڑی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ بڑی ہی طرح دار حسینہ دائیں دلربائی سے اسٹرا منہ میں ڈالے جوس انجوائے کر رہی تھی۔ وہ کوئی اتنی حسین پری چہرہ نہ تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک جاتی۔ اس منظر کو ٹھٹک کر دیکھنے کی وجہ سمسام الوی تھا، جو اس حسینہ کے مقابل بیٹھا تھا۔ اس کے موڈ کی خوشگواریت کو دور سے ہی محسوس کیا جا رہا تھا، چہرے پر چمک اور لبوں پر مسکراہٹ۔ سمی کو تو حسرت ہی رہی کہ وہ کبھی اسے اس طرح مسکرا کر دیکھتا۔ جانے اس کی نظروں کا ارتکاز زیادہ تھا یا سمسام الوی کی حسیں تیز، اس نے بھی اسے گلاس وال سے اپنی طرف دیکھتے پا لیا۔ تب ہی اگلے سیکنڈ میں سیل فون اٹھا کر اس کی پیڈ پر انگلیاں چلائی تھیں اور اگلے ہی لمحے سمی کے سیل فون پر میسج ٹون بجی۔ آ رہا ہوں، 10 منٹ ویٹ کرو یا مزید گیٹ واک کر لو سپر اسٹور میں۔ میسج پڑھ کر سمی نے بے ساختہ گلاس وال کی طرف نظر ڈالی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اندر کو چلی گئی۔ وہ دونوں سامان کے پیکٹ اٹھا کر اندر آئے تو ناہید انہیں لاؤنج میں مل گئی۔ ارے بڑی جلدی آ گئے تم لوگ۔ ڈھیروں پیکٹ دیکھ کر ناہید بے ساختہ سراہنے لگی۔ جلدی؟ کچھ تو خوف الہی کھائیں والدہ محترمہ، پورے 4 گھنٹے 13 منٹ اور 25 سیکنڈ لگے ہیں ہمیں اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھے۔ مضبوط کلائی میں بندی بلیک ریسٹ واچ دیکھتے وہ احتجاج کرنے لگا۔ 4 گھنٹے ہوئے ہیں نا، 40 گھنٹے تو نہیں؟ سامان بھی تو دیکھو، دنیا جہان کا ہے۔ ناہید نے اسے گھورنے کا فریضہ انجام دے کر پیکٹس کھولے۔ فائزہ، بچوں کو پانی پلاؤ، ناہید نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ پانی کا گلاس اور بوتل لیے چلی آئی۔ ناہید ایک ایک چیز کو دیکھ کر سرا رہی تھی۔ شاپنگ میں اس نے کوئی مدد کی یا صرف زبانی جمع ہی خرچ کرتا رہا؟ ناہید روزانہ بیٹھی سمی سے مخاطب تھی، جو پیکٹس کھول کھول کر انہیں چیزوں کی کوالٹی چیک کروا رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید جھوٹ کا سہارا لے لیتی، مگر سمسام الوی کی عقاب نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ مدد اس نے کیا خاک کروانی ہے؟ یہ تو الٹا تمہیں ہلا رہا ہوگا۔ ناہید نے اس کے جواب کا انتظار کیے بنا خود ہی اس کے اوصاف میں جملے کہے تو سمسام الوی پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ ستیلے بچوں سے بھی زیادہ ناقابل اعتبار ہوں میں آپ کے لیے۔ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے تمہاری کتنی مدد کی؟ تم تو ایک جگہ ٹرالی لیے بے وقوفوں کی طرح کھڑی تھی۔ وہ تو میں ہی تھا جو بھاگ بھاگ کر ایک سے دوسرے ریک تک چیزیں اکٹھی کر رہا تھا۔ اس قدر تیزی سے جھوٹ کا پل سمسام الوی جیسا شاطر دماغ رکھنے والا ہی تعمیر کر سکتا تھا۔ سمی تو ہکا بکا منہ کھولے اس کے چہرے پر بکھری جھوٹ کی سچائیاں ہی دیکھتی رہی۔ اتنا پکا رنگ تھا جھوٹ کا کہ کہیں کوئی گھاک شخص بھی دھوکہ کھا لیتا، مگر مقابل بھی اس کو جنم دینے والی ناہید تھی، جو سمی کے ہکا بکا روپ کو دیکھ کر معاملے کی تہہ کو پہنچ گئی۔ بولو نا، ناہید کی مشکوک نظروں کی زد میں خود کو دیکھ کر وہ اس پر بگڑنے لگا۔ ہاں چچی، سمسام نے بہت مدد کی، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اس کی پڑھائی ہوئی پٹی میں آ گئی۔ تم تو جھوٹ نہ بولو سمی، جیسے میں اسے جانتی نہیں۔ ناہید نے سمی کو چپ کراتے پھر رخ روشن صاحبزادے کی طرف کیا۔ باجی، کام ختم ہو گیا تو میں جاؤں؟ فائزہ بھی اس تکرار پر مسکراتے ناہید سے استفسار کر رہی تھی۔ ہاں جاؤ، فریج میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں پیک کر کے رکھی ہیں، وہ لیتی جاؤ، اور کل ٹائم پر آئے نا۔ فائزہ، آج بھی تم دیر سے آئی ہو، کل سے صفائی شروع کرنی ہے، چند روز رہ گئے ہیں روزوں میں۔ ناہید فائزہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ تھی۔ ہدایت نامہ جاری تھا۔ فکر نہ کرو باجی، کل ٹائم پر آ جاؤں گی، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ فائزہ یقین دہانی کرا کر بڑھ گئی۔ یعنی اب چند دن تک گھر حشر کے میدان جیسا نقشہ پیش کرنے لگے گا، کوئی بھی چیز جگہ پر نہیں ملے گی؟ سمسام الوی کو ساری کہانی سن کر کوفت ہوئی۔ نہ تمہارا کیا خیال ہے گھر کی صفائی نہ ہو، مکڑی کیڑے مکوڑوں کاکروچ کو دعوت دے کر مستقل مہمان ٹھہرا لوں کہ آئیں اور اسے اپنا آبائی گھر بنا لیں؟ ناہید نے طاق کر وار کیا۔ گھر کی بکھری حالت دیکھ کر مجھے کوفت ہوتی ہے، اس نے اپنی مجبوری بیان کی۔ تو پھر میں نے جن مخلوقات اور حشرات کے نام لیے ہیں، جا کر ان کے کانوں میں کہہ دو کہ وہ نہایت خاموشی سے ہمارے گھر سے نکل جائیں۔ ناہید کی حصے مذاق پر سمی تو لب دبا گئی اور وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ میں انہیں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ کوئی میری بات سننے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس نے جیسے علمیت کی دھاک بٹھانا چاہی۔ اپنی لاچاری پر رونا کہیں اور ڈالو اور ہمیں ان کاؤنٹرز کی کاری کرنے دو۔ اس گرما گرم گولہ باری پر ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ ایک طرف کامنٹ خاموشی اختیار کر جائے، ورنہ تو دونوں اکثر گھن گھرج کرتے رہتے۔ اگلے روز فائزہ صبح سویرے ہی چلی آئی۔ گھر کے تمام پردے، کشنز، کور، چاندنیاں نکالی جا چکی تھیں۔ جالے اترنے لگے تو بیچاری مکڑیاں چھپنے کو بھاگی بھاگی پھریں۔ سمی بار بار کھڑکی
گھڑی کی اور دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سمسام الوی جو اپنے کمرے میں گھسا تو ابھی تک نہیں نکلا تھا، ورنہ اس وقت تک وہ آفس جا کر لنچ کی تیاری کرتا تھا۔ جانے آج گھر پر کیوں تھا؟ باجی، سمسام صاحب کا کمرہ رہ گیا ہے، وہاں بھی جھاڑو مار دوں تو میرا کام پورا ہو جائے، پھر میں بھی گھر کو جاؤں۔ فائزہ کی دہائی پر سمی کو ناچار سمسام الوی کے کمرے کی طرف پیش قدمی کرنی پڑی۔ ناہید کی یاد دہانی تھی کہ آج ہی پردے اترنے اور جالے اتارنے ہیں۔ ناہید تو بلقیس صاحبہ کے بلاوے پر ان کی دکھ بھری داستان سننے گئی تھیں، جو کل ان کے بیٹے کے آنے کے بعد کے واقعات پر تھا، اور وہ مہم میں جٹی ہوئی تھی۔ کام تو فائزہ کر رہی تھی، وہ بس نگراں بنی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ وہ جینز اور بنیان میں ملبوس لیپ ٹاپ پر اپنے پروجیکٹ پر بزی تھا۔ او جی، فائزہ ہی جی دار بنی سمسام الوی کے کمرے میں دستک دے کر گھسی۔ صاحب جی، آپ کے کمرے میں جھاڑو مارنے آئی ہوں، فائزہ نے دانت نکوستے ہوئے کہا۔ جھاڑو مارنے؟ نون سینس! فائزہ کے اس انداز بیاں پر سمی پہلے ہی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ بھی سخت بدمزہ ہوا۔ ابھی تھوڑا کام ہے مجھے، اس نے چلتا کرنا چاہا۔ باجی کا حکم ہے، آج ہی سارے گھر کے کام کرو ورنہ وہ غصہ ہوں گی، فائزہ نے جلد ہی صاف ہری جھنڈی دکھا کر کہا، اور دھڑا دھڑ پردے اتارنا شروع کر دیے۔ اس کی نفیس طبیعت کھڑکیوں کو برہنہ دیکھ کر سخت مکدر ہوئی۔ وہ جو ابھی مزید 1 گھنٹہ کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ناچار اپنا بوریا بستر لپیٹنے لگا۔ باجی کا تو جواب نہیں، باجی نے سارے ہٹلر اکٹھے کر رکھے ہیں۔ وہ در پردہ ناہید کو سراہ کر رہ گیا۔ فائزہ دانت نکوس کر رہ گئی۔ وہ شرٹ پہنتے لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ ابھی تم نے ایسی گھڑی نہیں پہنی کہ مجھے نظر نہ آؤ۔ وہ جو دیوار سے لگ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پکڑے جانے پر خفیف ہو گئی۔ پروجیکٹ کا باقی کام آفس جا کر لوں گا، ماما کو بتا دینا آفس جا رہا ہوں۔ سمسام الوی کے سامنے اس کی زبان ویسے ہی تالو سے لگ جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سر بھی نہ ہلا سکی۔ میں لوٹوں تو میرا کمرہ A to Z پرانی حالت میں ملے، ایک بھی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو تمہاری خبر لوں گا، دھمکی دے کر یہ جا وہ جا۔ سمی نے سکون کا سانس لے کر اس کے کمرے میں قدم رکھا اور باقی سارا وقت اس کے حکم کی تعمیل کرتے گزر گیا، کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو۔ چھٹی کا دن تھا۔ ناہید اور سمی کی صبح تو معمول کے مطابق ہی ہوتی تھی۔ حماد صاحب اور سمسام الوی ذرا لیٹ ہی اٹھتے۔ آج بھی ناہید اور سمی ٹائم پر ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کام میں لگی تھیں۔ سمی افطار اور سحر کی کئی چیزیں بنا کر فریز کر رہی تھی۔ شامی کباب، رول، سموسے، دہی بڑے سب گھر کی چیزوں سے بنا کر محفوظ کر لیتی، کیونکہ باہر کی چیزیں کچھ خاص پسند نہ تھیں۔ سمی کو فائنل پیپر سے فراغت ملی اور وہ دل جمی سے چیزوں کی تیاری میں جٹی ہوئی۔ ناہید واری صدقے ہوتے سراہتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹا رہی تھیں۔ آپ لوگ بیکری یا سپر سٹور کیوں نہیں کھول لیتی؟ اگر دنیا کی ساری عورتیں آپ دونوں جیسی ہو گئیں تو بیچارے سپر سٹور اور پکوڑوں سموسوں والوں کو تو کھولتے تیل میں ڈوب مرنا پڑے گا۔ اس دن وہ گھر پر مایونیز اور کچن سپریڈ بنا کر محفوظ کر رہی تھیں۔ ناہید کی اس تعریف میں رطب اللسان تھیں کہ باہر سے یہ چیزیں مہنگے داموں ملتی ہیں، جبکہ گھر میں صفائی ستھرائی کے ساتھ سستے میں چیزیں بن گئیں۔ یہ سب ملاحظہ کرتا سمسام الوی سمی کی واہ واہ پر تلملا کر رہ گیا۔ بیٹا، تم جیسے لوگ جو باہر کی غلاظت پسند کرتے ہیں، انہیں گھر کی صاف ستھری چیزیں کب ہی اچھی لگتی ہیں؟ دنیا کی باسی مصنوعی فلیور اور رنگ کے عادی ہو گئے ہو، اور تم ان سب میں سب سے بڑھ کر ہو۔ کھاؤ گے نا جب باہر چوہے کے گوشت کے سموسے، تب گھر کے سموسوں کی قدر آئے گی۔ حال ہی میں ناہید نے سب کو نیوز دکھائی تھی کہ کیسے سموسے سے چوہے کی دم نکلی تھی۔ اس کی طبیعت مکدر ہوئی، مگر اس نے تعریفی جملے نہیں کہے۔ اس وقت بھی سمی کچن کی ڈائننگ میز پر سامان سجائے مصروف تھی۔ ناہید اس کا پورا ہاتھ بٹا رہی تھی، تب ہی حماد صاحب اخبار اٹھائے چلے آئے۔ بھائی بیگم، جلدی سے ناشتہ دے دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی شروع ہو گئے۔ بڑی جلدی صبح ہو گئی، دن کے 1 بجنے والے ہیں۔ ناہید نے تیکھے چتونوں سے گھورنے کا عمل مکمل کیا۔ ہاں، وہ ذرا آنکھ نہیں کھلی۔ حماد صاحب منمنائے تو سمی مسکراتے ہوئے اٹھی تاکہ ان کا ناشتہ بنا سکیں۔ سمی بیٹا، آج اگر پراٹھا مل جائے تو؟ حماد صاحب جتنے جوش سے شروع ہوئے تھے، ناہید کی عقابی نظروں کو خود پر دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ بے چارہ سا منہ بنا گئے۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے؟ ناہید نے جرا کی۔ وہ آج چھٹی تھی تو وہ ہکلائے۔ چھٹی ہے تو شوگر کولیسٹرول کو بھول کر پراٹھا کھا کر سیلیبریٹ کریں، اور باقی کے 6 دن ڈاکٹر کی دوا ہے نا؟ ناہید کی فہمائشی نظروں پر وہ منہ بسوڑنے لگے۔ دل چاہ رہا تھا تو کہہ دیا، وہ معصوم سی شکل بنا گئے۔
قابو میں رکھیں اس بہکتے دل کو۔ ناہید نے خبر لی۔ ان کی محبت بھری نوک جھوک پہ ہنسی کے باوجود سیمی کو ان پر ترس آنے لگا۔ انسانی صحت بھی کیا چیز ہے؟ انسان ساری عمر کھانے کے لیے کماتا ہے اور جب کما لیتا ہے تو کھانے کے لیے صحت نہیں ہوتی۔ من پسند چیز نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی شوگر، کولیسٹرول، ہائی بی پی کی وجہ سے ان چیزوں کو حسرت سے صرف دیکھ سکتا ہے۔ کوئی پراٹھا وراٹھا نہیں، کولیسٹرول ہائی ہے۔ سمی انہیں براؤن بریڈ، شوگر فری جیم اور دودھ کے ساتھ دلیا دو۔ ناہید کے حکم پر حماد صاحب اسے معصومیت سے دیکھنے لگے کہ شاید وہ ان کی مدد کرے۔ چچی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں چاچو، رمضان بھی آ رہا ہے، اس میں یوں بھی نہ کر کے بد پرہیزی ہو ہی جاتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، پرومس پہلی سحری میں آپ کو خستہ کرارا سا پراٹھا دوں گی۔ چچی جان کی بھی نہیں سنوں گی، جو اتنی محبت سے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی کہ ناہید کی آنکھوں میں جہاں میاں کی بے بسی پر پانی آنے لگا، وہیں سمی کی محبت نے انہیں مسکرانے پر مجبور کیا۔ جیتی رہو میری چندا، لاؤ اپنی چچی جان کا مینیو وہی دے دو دیکھو، لیکن اپنا پرومس نہ بھولنا۔ وہ جلد ہی ہتھیار ڈال گئے۔ بالکل نہیں بھولوں گی۔ وہ ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناہید اور حماد صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کل ساتھ والی بلڈنگ سے ایک خاتون آئی تھی، نئے لوگ ہیں، شفٹ ہوئے کچھ عرصہ ہوا۔ اب میں تو سب کٹوں میں رہتی نہیں، اس لیے انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ کام کی بات بتاؤ بیگم محترمہ، آئی کس سلسلے میں تھی؟ حماد صاحب کو تفصیل سے چڑ ہوتی تھی، اور وہ غیر ضروری تفصیل جب اجنبیوں کے لیے ہو۔ پہلے تو وہ مجھ سے ہمارے گھر کے متعلق تفصیلات لیتی رہیں، پھر بتایا کہ اصل میں وہ اپنی سیمی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں۔ ناہید سیاق و سباق سے پوری ردا سنا گئی۔ میز پر ناشتہ رکھتی سیمی کے ہاتھ ایک پل کو رکے، اگلے پل وہ چائے نکالنے لگی۔ اچھا پھر؟ حماد صاحب نے ٹرے اپنی طرف کی۔ پھر کیا بیگم، یہ تمہاری بڑی بری عادت ہے، پوری غیر ضروری باتوں کا تذکرہ کر کے کلائمیکس میں سسپینس ڈال کر چپ ہو جاتی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہہ دیا، ہم نے سیمی کا رشتہ پہلے ہی طے کیا ہوا ہے۔ ناہید حماد صاحب کے اتاولے پن پر جلدی سے بولی۔ سیمی نے بے طرح چونک کر ناہید اور حماد کی طرف نظر اٹھائی، مگر نظر سامنے کھڑے سمسام الوی سے جا ملی، جو کچن کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس کی صبح بھی یقیناً ابھی ہوئی تھی۔ سمسام الوی کی آنکھوں میں بھی تجسس جگا، یقیناً اس نے بھی ساری گفتگو سن لی تھی۔ بالکل ٹھیک کیا، حماد صاحب سراہ رہے تھے۔ آئیے ابا کے نقشے قدم پر چلنے والے، آپ کی صبح بھی ہو ہی گئی۔ ناہید کی نظر اس پر پڑی تو وہ شروع ہو گئی۔ آ جاؤ بیٹا، چھٹی کے دن ناشتے کے ساتھ جلی کٹی سننے کا ثواب ملتا ہے۔ حماد صاحب نے بیٹے کو دیکھا۔ جلدی سے ناشتہ دو، چیز سینڈوچ اور کافی، تھوڑی دیر بعد بنانا شیک بھی چاہیے مجھے۔ سمسام الوی کا مینیو کارڈ ریڈی تھا۔ سمی تو سر ہلا کر جھک گئی۔ ناہید نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ رحم کرو بچی پر، پہلے ہی صبح سے لگی ہے رمضان کی تیاری میں۔ ہاں تو جلدی سے شادی کر کے رخصت کریں، تاکہ اپنے میاں کے گھر جا کر مہارانی بن کر بیٹھی رہے۔ سمسام الوی نے جل کر کہا۔ بے ساختہ گرم کافی کے چھینٹے سمی کی کلائی پر پڑے۔ اس نے لب کھینچ کر سسکی اندر دبائی۔ حماد صاحب کو اچھو لگ گیا، جسے چھپانے کو وہ چائے کا مگ لبوں سے لگا گئے۔ سمی کہیں نہیں جائے گی، ہمیشہ میرے پاس رہے گی، ناہید نے فیصلہ سنایا۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھیں رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہاں طے کر دیا ہے، لیکن رخصت تھوڑی کروں گی۔ ناہید پزل پھیلائے بیٹھی تھی۔ یعنی گھر داماد رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کے ساتھ اب اس کے میاں کو بھی برداشت کرنا ہوگا، وہ احتجاجاً چلایا۔ سیمی پھیکی سی ہو گئی۔ فضول نہ بولو، ناہید نے گھر کا۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا، آپ اپنے سارے شوق پالتی رہیے گا، اس نے جل کر کہا۔ شوق سے؟ ادھر چندہ پرواہ نہ تھی۔ ناہید کام مکمل کر کے اٹھ کر چل دی۔ اس نے خفگی بھری نظروں سے حماد صاحب کو دیکھا۔ سب آپ کی غلطی ہے، جو میرے پلے اتنی ظالم مار ڈال دی۔ اس نے حماد صاحب کو لپیٹے میں لیا۔ حق ہا، وہ افسردگی سے ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ نہ اب کون سا دیر ہو گئی، جاؤ ایشوریا کرینا کو ماں بنا لو۔ ناہید کسی کام سے پلٹ کر آئیں تو جملہ بازی سے باز نہ رہیں۔ حماد صاحب ان کی اچانک آمد پر سٹ پٹا گئے۔ بزنس کا اگلا ٹرپ ہندوستان ہے، ٹرائی کروں گا۔ میرے پاپا میں کون سی کمی ہے جو ایشوریا کرینا انکار کریں گی؟ دوسری طرف وہ کون سا ہار ماننے والا تھا؟ تم دونوں ماں بیٹا میرے نازک دل کا خیال کرو۔ اس عمر میں کرینا ایشوریا کا نام لے کر کیوں میرا بائی پاس کروانے کے موڈ میں ہو؟ حماد صاحب کی دہائی خاصی مزیدار تھی۔ سب کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ آج روہتک حلال کمیٹی چاند دیکھنے بیٹھے گی، دیکھو
دوربین لے کر بھی ان کو نظر آتا ہے چاند یا نہیں۔ ناہید آرام دہ حالت میں بیٹھی تھیں، سمی بھی ان کے انداز پر مسکرا دیں۔ کچھ برس قبل کمیٹی نے رات کے 11 بجے چاند نظر آنے کا اعلان کیا تھا، تب سے ناہید انہیں سنانے لگتی تھیں۔ شکر ہے سارے کام ہو گئے، صفائی ستھرائی، اور تم نے سب کچھ بنا کر فریز بھی کر لیا۔ تم میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، اتنا تو سکی بیٹی بھی نہ کرتی جتنا تم میرا ساتھ دیتی ہو۔ ناہید اکثر اور بیشتر اس کی تعریف کر جاتی تھی اور مزید دل جمی سے گھریلو امور سر انجام دیتی۔ اسے تو آج تک محسوس نہ ہوا تھا کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں۔ ناہید اور حماد نے اسے کبھی بھتیجی سمجھا ہی نہیں، بس اگر ایک سمام الوی اس پہ طنز کے نشتر نہ چلاتا تو وہ شاید جان ہی نہ پاتی کہ یہ گھر اس کا نہیں۔ وہ 3 سال کی تھی جب ایک حادثے میں اس کے والدین اور دادی ابدی سفر کو صدار گئے۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا جس کی ساری ذمہ داری حماد صاحب پر آ گئی۔ انہوں نے جہاں سمی کو باپ بن کر پالا، وہیں چچا بن کر اس کے حصے کی رقم ہر ماہ بینک میں جمع کرنے لگے، جس کی خبر اسے کبھی نہ ہو سکی تھی اگر جو ناہید اور حماد اسے نہ بتاتے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری تھا۔ اسے تو اپنے والدین کی شکل تک یاد نہ تھی، نہ ہی اس نے کبھی اکاؤنٹ اور پیسوں کا حساب لیا۔ وقتاً فوقتاً حماد ہی اسے بیلنس بتاتے رہتے یا بزنس میں انویسٹ کرتے تو اس کے کہنے پر چیک سائن کر دیتی۔ اس نے بارہا حماد صاحب سے کہا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں سارے پیسے ٹرانسفر کر لیں، مگر وہ باصول انسان تھے، یتیم بھتیجے کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کر کے جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی سمجھا کہ ان کے ایک نہیں 2 بچے ہیں، سیمی اور سمسان۔ ناہید جس طرح نوکر چاکر ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کو سگڑ دیکھنا چاہتی تھی، انہی خطوط پر انہوں نے سمی کی تربیت کی اور اس میں سمی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ چند دن پہلے ہی ماسٹر کے فائنل پیپر سے فری ہوئی، ہر چیز میں طاق تھی۔ شرمندہ نہ کریں چچی جان، یہ آپ اور چچا جان کا بڑا پن ہے جنہوں نے مجھے سر اٹھا کر جینا سکھایا، ورنہ ایک یتیم بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ بھائی صاف سیدھی بات ہے، تم میری سگی اولاد جیسی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی، تم چوں کرو چاہے چاں۔ ناہید نے محبت بھری دھون سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں بھی آپ لوگوں کے بنا کہاں رہ سکتی ہوں چچی جان، مجھے تو بناوٹی لوگوں کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے، کجا ان کے بیچ رہنا۔ اس نے جھرجھری لی۔ تم کہیں جاؤ گی تب نہ؟ ارے سمی کیوں نہ آج مال کا ایک چکر لگا لیں، دیکھتے ہیں کیسی ورائٹی آئی ہے کپڑوں کی، پھر ٹیلر کے 1000 نخرے ہوتے ہیں۔ ناہید کو سکون سے بیٹھنا کبھی پسند نہ رہا۔ چلو اٹھو فوراً چلتے ہیں مال، سمسام تو گھر پہ ہی ہے، اسے ساتھ چلنے کو کہیں گے تو نہ ہی کرتا رہے گا، ساتھ چلا تو کچھ سکون سے لینے نہیں دے گا، جلدی جلدی کا شور الگ کرے گا۔ ایسا کرو اس سے گاڑی کی چابی لے آؤ، تم ڈرائیو کر لینا، پریکٹس میں رہو گی تو تمہارا کانفیڈنس بڑھتا رہے گا۔ ناہید اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہ گئی۔ سمسام الوی سے بات کرنا اور بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ایک ہی مثال تھا، مگر ناہید کا حکم تھا۔ وہ لاچاری سے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر کئی بار دستک دی مگر جواب ندارد۔ اس نے احتیاط سے لاک گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ کئی لمحے بے حس و حرکت کھڑی رہی، تب جا کر آنکھ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اس کی بے آرامی کے خیال سے اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ رومال، والیٹ اور رسٹ واچ کے ساتھ اسے چابی نظر آئی۔ آگے بڑھ کر دبے قدموں اس نے احتیاط سے چابی اٹھائی اور مٹھی میں دبا کر پلٹنے لگی۔ کیا چرا کر بھاگ رہی ہو؟ اچانک آواز پر وہ ایک دم سے ڈر گئی، ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے سائڈ پر رکھے دونوں لیمپ روشن ہو گئے۔ سمی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ بلو جینز، وائٹ بنیان میں وہ اپنی گلابی ڈوروں والی آنکھیں اس پر جمائے نیم دراز تھا، شاید کچی نیند سے جاگا تھا۔ چیخی کیوں؟ اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ آپ نے اچانک کہا تو وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ سب کے سامنے وضاحت اور بلاغت سے مقابل کو چت کر دینے والی سمسام الوی کے سامنے ہکلانے لگی تھی۔ کیا چرانے آئی تھی؟ سمسام الوی نے سائڈ پر رکھی چیزوں پر ایک نظر ڈالی۔ والیٹ، رومال، رسٹ واچ سب اپنی جگہ تھا۔ اس نے بے ساختہ والیٹ اٹھایا جس میں سے نوٹ جھانک رہے تھے۔ سمی اس کے والیٹ اٹھا کر دیکھنے پر سخت برا مان گئی۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے پیسے چوری کر رہی تھی۔ میں گاڑی کی چابی لینی آئی تھی، چچی جان نے کہا تھا آپ سے لے آؤں۔ کئی بار دروازہ بجایا، آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو اندر آ گئی۔ آپ کی نیند ڈسٹرب نہ ہو اس لیے بنا آواز کیے پلٹ رہی تھی۔ چابی لے کر اس نے مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ گلابی ہتھیلی پر گاڑی کی چابی پڑی تھی، چہرے پر کسی حد تک غصے کے رنگ تھے۔ سمسام الوی نے ایک نظر اس کی ہتھیلی اور دوسری
نظر اس کے بگڑتے تاثرات پر ڈالی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر کوئی تاثر دیکھنے کو ملا، ورنہ وہ اس کی جلی کٹی پر کوئی تاثر نہیں دیتی تھی۔ میں چابی لینے آئی تھی، آپ کے والیٹ سے پیسے چرانے نہیں۔ میں نے کب کہا تم میرے والیٹ سے پیسے چرانے آئی تھی؟ وہ حیران ہوا۔ آپ کے انداز نے، جس طرح آپ نے والیٹ اٹھا کر چیک کیا، اس کا منہ پھول گیا۔ سمسام الوی لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ضروری تو نہیں والیٹ پیسوں کے لیے ہی چیک کیا ہو، اس میں میری ضروری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے لگا، مزاج کے برخلاف۔ آپ کی چیزوں سے مجھے کیا لینا دینا؟ وہ برا مان کر پلٹنے لگی۔ چابی کس لیے اٹھائی ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے جتا دیا کہ وہ اس کی چیز اٹھا کر جا رہی ہے۔ مال؟ اور ڈرائیو کون کرے گا؟ تم؟ وہ بال کی کھال نکالنے والا تھا، آسانی سے کہاں جان بخشنے والا تھا۔ جی، وہ جان چھڑانا چاہ رہی تھی جو بلی کے بچے کو بچاتے ہوئے اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھے۔ میں ایسے اناڑی ڈرائیور کو اپنی گاڑی نہیں دے سکتا ٹھوکنے کے لیے۔ جاؤ، آ رہا ہوں، ساتھ لے جاؤں گا۔ کہنے کے ساتھ اس نے ہتھیلی پھیلائی، واضح اشارہ تھا چابی دو۔ سیمی کو حد تک عزت کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں موجود چابی کو اس کی ہتھیلی پر منتقل کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا؟ چابی لے کر نہیں آئی؟ لاؤنج میں ہی اسے ناہید مل گئی۔ انہوں نے کپڑے چینج کر لیے تھے اور تیار بھی ہو چکی تھیں۔ جی، سمسام ساتھ چل رہا ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ چلو خیر، جو خود راضی ہو گیا۔ جاؤ تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ جلدی جلدی کا شور ڈالے گا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، آفس سے جلدی آ کر سو گیا۔ چچی جان، میرے اکاؤنٹ میں کیا اتنے پیسے ہیں کہ میں ایک گاڑی لے سکوں؟ ناہید بول رہی تھی جب اچانک اس نے اپنی بات رکھی۔ ناہید ایک دم چونک گئی۔ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں کہ کئی گاڑیاں لے سکتی ہو، لیکن ایسی کیا ضرورت پیش آئی؟ ناہید نے اچانک پوچھا۔ میری اپنی گاڑی ہوگی تو کوئی اناڑی ڈرائیور کہہ کر اپنی گاڑی کی چابی واپس نہیں لے گا، یہ کہہ کر کہ میں اس کی گاڑی ٹھوک دوں گی، وہ منہ بسورتے کہہ رہی تھی۔ سمسام نے یہ بکواس کی تم سے؟ ناہید اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ سچ ہے نا چچی جان؟ پچھلی بار ایکسیڈنٹ کے باعث ڈینٹ پڑنے پر کتنی باتیں سنائی تھیں۔ اپنی گاڑی ہوگی تو باتیں تو نہیں سنائے گا نا؟ وہ انہیں اپنا ہم نوا بنانا چاہ رہی تھی۔ بات تو تمہاری درست ہے، گھر میں ایک اور گاڑی آ جائے گی تو ہمیں دونوں باپ بیٹے کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، جہاں دل چاہے گا ہم ماں بیٹی خود چلے جائیں گے۔ ناہید پرسوچ انداز میں بول رہی تھیں۔ سیمی ان کے افکار پر خوش ہونے لگی۔ ویسے بھی پرانے والی گاڑی ذرا تنگ کر رہی ہے۔ جی ٹھیک چچی جان، اس نے شدومت سے سر ہلایا۔ میں آج ہی اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتی ہوں۔ وہ پرجوش ہوئیں۔ میری بھولی بیٹی، تھوڑی سی چالاکی سیکھو، کبھی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نہ نکالو، ہمیشہ میاں کے اکاؤنٹ پر نظر رکھو۔ عقل مند عورت اپنے پیسے بچاتی ہے۔ میں آج ہی سمسام سے کہتی ہوں دوسری گاڑی دیکھے شو روم میں۔ ہیں؟ وہ جو ناہید کی نادر نایاب نصیحت پلو سے باندھ رہی تھی، سمسام الوی کا نام سن کر چونک گئی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں؟ اسی لمحے شیطان کا نام لو والی مثل ثابت کرتا سمسام الوی آدم کا۔ مسٹرڈ جینس پر اس نے بلیک شرٹ پہن رکھی تھی، بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جاؤ سیمی، جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ ناہید چونک گئی۔ یہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے کوفت سے سیمی کو دیکھا۔ یوں ہی چلو، شاپنگ پر جا رہے ہیں، کسی کے ولیمے میں نہیں، صاف جتایا گیا۔ سیمی نے شکایتی نظروں سے ناہید کو دیکھا۔ نہ تم کیا لندن کو جا رہے ہو جو نقص سے تیار پرفیوم کی آدھی بوتل انڈیل کر آ گئے؟ ناہید کے دو بدو بولنے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ قسم سے ماں کم ساس زیادہ لگتی ہیں، کبھی جو جان بخش دیا کریں میری۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر پیشانی تک لے گیا۔ وہ دن دور نہیں جب ساس بن کر دکھاؤں گی۔ ناہید نے دھمکی دی۔ اللہ میری بیوی کو آپ جیسی ظالم ساس سے بچائے، اس نے بھی شرارت سے کہا۔ بہو کی خیر ہے بیٹا، تم اپنی خیریت کی دعا کرو۔ ناہید جواباً مورچہ سنبھال چکی تھی۔ سیمی نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، ورنہ وہ اور منہ بگاڑتا۔ قریب ہی میرے فرینڈ کا ریسٹورنٹ ہے، آپ لوگ فری ہو کر مجھے کال کر لیجیے گا۔ انہیں مال کے سامنے ڈراپ کر کے وہ باہر نکل آیا۔ ٹائر میں ہوا کم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹائر چیک کرنے لگا، پھر مطمئن ہو کر سیدھا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے۔ ناہید سیمی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہیلو سمسام جانی، کیا حال ہے؟ وہ دونوں پلٹی ہی تھی جب جوش بھری آواز اور انداز مخاطب پر دونوں بے ساختہ مڑی۔ جینز اور شارٹ شرٹ میں دوپٹے سے بے نیاز وہی طرح دار حسینہ سمسام الوی کی گاڑی سے کمر ٹکائے کھڑی تھی۔ سیمی نے اسے پہچان لیا۔ سمسام الوی نے بے ساختہ ناہید اور سیمی کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں حسینہ نے بھی دیکھا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وہ انہیں دیکھتے استفسار کر رہی تھی۔ مما ہے میری۔ ملواؤ گے نہیں؟ دوسری طرف ناز سے پوچھا جا رہا تھا۔
नाहिद खुद ही चंद कदम चल कर इसके सामने आ गई। मैं नाहिद, हमाद, समसाम की ममा, और ये सिमी मेरी भतीजी। और आप? नाहिद की खोजती नजरें इस हसीना से होती समसाम अलवी पर जा टिकी। मैं समर हूँ, समसाम की क्लास फेलो रह चुकी हूँ। काफ़ी अरसे बाद चंद माह कबल दोबारा इसी तरह मॉल के बाहर मुलाकात हुई। इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैं नहीं अपना तारुफ करवाया कि मैं इसे कभी भूल ही ना सकी। समर के अंदाज में बेहद लगावट थी। वो जिस बेतकल्लुफ़ी से बोल रही थी नाहिद को अच्छी ना लगी। हम ज़रा शॉपिंग कर लें, नाहिद ने जान छुड़ाना चाही। जी ज़रूर आंटी, मैं कब से समसान से कह रही हूँ कि आपसे मिलवाएं, और देखें आज कैसे अचानक आपसे मुलाकात हो गई। आप शॉपिंग करें, फिर तफसील से मुलाकात होगी। सिमी को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो नाहिद से गोया थी। नाहिद ने एक तफसीली नज़र समसाम अलवी पर डाली। वो कुछ गड़बड़ा गया। दोनों में से किसी का दिल शॉपिंग में नहीं लगा। वो बेदिली से चीज़ें देख रही थी। अचानक चांद नज़र आने का ऐलान हो गया तो वो दोनों कुछ भी लिए बिना मॉल से बाहर आ गई। नाहिद समसाम को कॉल कर रही थी और वो बेदिली से चूड़ियों के स्टॉल के पास आकर खड़ी हो गई। रेड कलर की चूड़ियाँ बेहद हसीन लग रही थीं। वो बेसाख्ता उठाकर देखने लगी। दिल में बेसाख्ता ख्वाहिश जागी, ये चूड़ियाँ समसाम अलवी से पहनाए। आलम तसव्वुर में वो चूड़ियाँ देख रही थी कि वो इसकी कलाई थामे इसे पहना रहा है, मगर फिर एकदम से कहीं से समर आ खड़ी हुई। वो दिल महसूस कर इस मंजर से निकल आई। जाने क्यों इसकी छठी हिस्स कह रही थी कि समर और समसाम के बीच कोई केमिस्ट्री थी। अच्छी लग रही हैं तो ले लो, नाहिद इस तक आई थी। इसके हाथ में मौजूद चूड़ियों को पसंदीदगी भरी नज़रों से देख कर कह गई, इतनी भी खास नहीं। इसने बेदिली का मुजाहिरा करते हुए चूड़ियाँ रखना चाहें। कोई नहीं, इतनी प्यारी तो हैं। अपनी पसंद से भी ले लेना, ये मेरी पसंद समझ कर ले लो। नाहिद के इसरार पर वो चुप रह गई। क्या कहती? इन चूड़ियों को देख कर इसे अपनी तिश्ना ख्वाहिश याद आएगी। इस बाइस तो वो इन चूड़ियों को लेने में तामुल कर रही थी, मगर नाहिद ने पैसे अदा करके चूड़ियाँ इसे थमा दी। पहली सहरी थी। मामूल से पहले उठने के बावजूद भी वो कुछ बुखलाई हुई थी, तो नाहिद इसकी मदद को आई तो इसे कुछ तकवीत मिली। वक्त ज़्यादा नहीं है सहरी में, अपने चचा जान और समसाम को बुला लाओ। नाहिद सवैयाँ भूनते हुए बोली तो वो सर हिला कर हुक्म की तामील को चल दी। यकीनन हिटलर ने तुम्हें हमारे सरों पर ढोल बजाने के लिए भेजा होगा, लेकिन देखो हम पहले ही उठ गए। हमाद साहब इसे राहदारी में मिल गए। इनका रुख किचन से मुल्हिक डाइनिंग हॉल की तरफ था। जी चचा जान, वो समसाम, वो इसके कमरे में जाना नहीं चाह रही थी, तब भी इसने मदद के लिए इन्हें कहना चाहा कि जगा दें। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में होगा, जगा दो। मैं ज़रा तुम्हारी चची जान की खबर गिरी तो करूं। हमाद साहब तेज़ी से आगे बढ़ गए तो वो लंबी सांस लेकर इसके कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा खुला है, पहली दस्तक पर ही आवाज़ आई। वो इस वक्त जाग रहा था। वो हैरान होती लोग घुमा कर अंदर आई। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन लैंप ऑन था, जिसकी वजह से बेड पर खौफनाक माहौल था। समसाम अलवी हैंड फ्री कानों में लगाए नीम दराज था। सिमी है गालबन, वो फ़ोन पर बिजी था और दूसरी तरफ से दस्तक पे पूछा गया था, तभी वो बता रहा था। सिमी अपना नाम सुनकर एकदम से सिमट गई। समसाम अलवी की नज़रें इस पर जमी थी। सहरी का वक्त हो गया है, चची जान ने कहा है आपको बुला लाऊं। इसने आने का मकसद गोश गुजार किया। आ रहा हूँ, इससे जवाब दिया तो सिमी दरवाजे से पलटने लगी। स्वीटी, मैं आ रहा हूँ ना, सहरी और नमाज के बाद फिर बात करेंगे। कब से जाने नहीं दे रही तुम? दरवाज़ा बंद करते सिमी की समात ने समसाम अलवी के मोहब्बत भरे जुमले और फूल बिखरते लफ्ज़ सुने तो इसकी आंखों में जलन होने लगी। तो इसका अंदाज़ा दुरुस्त था। दूसरी तरफ यकीनन समर थी। खुद को संभालने और सबका सामना करने की हिम्मत करने में इसे लम्हे लगे। क्या हुआ, समसाम नहीं आया? नाहिद ने अकेले आते देख कर पूछा। आ रहे हैं, वक्त कम है, कहाँ रह गया ये लड़का? जब सुकून से सहरी ना हो सके तो फ़ायदा हमें किचन में इतनी मेहनत करने की। नाहिद के लहजे में गुस्सा था। आ जाएगा, तुम तो शुरू करो। हमारे साहब प्लेट में चीज़ें निकालने लगे। इसी लम्हे समसाम अलवी हॉल में दाखिल हुआ। पहली सहरी मुबारक, तुम्हें भी। ये इस पहर तुम फ़ोन पर किस से बात कर रहे थे? नाहिद के अचानक कहने पर हमाद साहब के साथ वो भी चौंक गया। इसकी गुस्सीली नज़र बेसाख्ता सिमी पर पड़ी। इस बेचारी ने कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने अभी तुम्हें बुलाने के लिए कॉल की तो पैगाम मिला, आपका मतलूबा सारिफ दूसरी लाइन पर मसरूफ़ है। नाहिद ने इसकी निगाह को देखते सिमी की पोजीशन क्लियर की। कोई दोस्त होगा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? आ तो क्या है ना, सहरी करो, टाइम कम है। हमाद साहब ने माहौल को गंभीर होता देख कर बोले। सब अपनी अपनी जगह सोचों में गुम सहरी करने लगे। समसाम अलवी की खामोशी सिमी को बेहद चुभी थी।
حماد، مجھے سمسام کے انداز بدلے بدلے لگ رہے ہیں۔ نماز اثر کے بعد ناہید لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ سمی کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ حماد اور سمام الوی بھی رمضان ٹائمنگ کے مطابق آفس سے جلدی لوٹ آئے۔ دونوں اثر کے لیے مسجد کو گئے تھے۔ ان دونوں نے بھی نماز اثر ادا کی۔ پھر سمی تو کچن میں افطاری کی تیاری میں لگ گئی۔ حماد صاحب مسجد سے لوٹے تو ناہید کے پاس لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ کیسے انداز؟ حماد صاحب چونکے۔ مجھے لگ رہا ہے سمسام کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے، ناہید نے کہتے ساتھ ہی کل سمر کے ساتھ ہوئی ملاقات کا تذکرہ کیا۔ کل سے ہی ناہید متفکر تھیں۔ انہوں نے سمی کو ہمیشہ سمسام کی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن کل سمر سے مل کر پھر سحری کے وقت سمسام کا نمبر مصروف دیکھ کر ان کی چھٹی حس جاگ گئی۔ کچن سے آتی سمی اپنا نام سن کر چونک کر چپ کھڑی رہ گئی۔ وہ پوچھنے آئی تھی کہ پکوڑوں میں ہری مرچ زیادہ ڈالے یا کم، سب بھول گئی۔ اسی دم سمسام الوی بھی لوٹا تھا۔ اس نے بے سکتا سمی کو دیکھا۔ سمی کی نظریں بھی ایک ثانیے کو اس سے ملی۔ تمہاری تشویش بھی اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اس کا بہتر جواب تو سمسام ہی دے سکتا ہے۔ حماد صاحب کہہ رہے تھے سمی کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، کیوں نہ عید پر دونوں کی منگنی کر دی جائے۔ سمسام الوی نے ان دونوں کی طرف پیش قدمی کر دی۔ ناہید اور حماد دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں سمی سے شادی نہیں کروں گا، صوفے پر بیٹھے سمسام الوی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ناہید اور حماد صاحب اس کے بے لچک انداز پر ٹھٹک گئے۔ سمی سے مزید وہاں کھڑا نہ ہوا گیا۔ وہ پلٹ کر کچن کی طرف آ گئی۔ لاؤنج میں کیا باتیں ہو رہی تھیں اسے خبر نہیں تھی۔ سمسام الوی اس کے مزید کن لفظوں میں بے عزتی کر رہا تھا وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کام میں دھیان لگانے کی بارہا کوشش کر رہی تھی۔ اسے خبر تھی سمسام الوی کو وہ کبھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے طنز کی زد میں رہتی، مگر اس سب کے باوجود پورے کروفر سے وہ اس کے دل کا مکین بنا بیٹھا تھا۔ جس جوش و خروش سے اس نے رمضان کی تیاریاں کی، اب اتنی ہی بے دلی سے امور انجام دے رہی تھی۔ افطاری میں سب اپنی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ سمی نے ناہید اور حماد صاحب کے چہرے پر گمبھیر خاموشی دیکھ کر ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ خود کو چور محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اذان ہوتے ہی کھجور منہ میں رکھتے ہی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی نے اسے روکا نہیں۔ نماز کے بعد میز سمیٹنے کے خیال سے آئی تو اسے حیرانی ہوئی۔ ساری افطاری جوں کی توں پڑی تھی، گویا کسی نے بھی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ مانگنے والے کی صدا آئی تو اس نے تمام چیزیں پیک کر کے اسے تھما دی۔ نماز کے بعد مسجد سے لوٹ کر جب سمسام اور حماد اپنے کمروں میں چلے گئے تو اسے مزید عجیب لگا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ رونی صورت بنا کر سمسام الوی کو یہ نہیں جتانا چاہتی تھی کہ وہ عرصے سے اس کے عشق میں مر رہی ہے، اور اب جب کہ اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ فقط 1 منٹ لگا تھا اسے خود کو مضبوط بنانے میں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ساری زود و رنجی، اداسی، بے دلی کو سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ رات کا کھانا پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ سلاد اور رائتا بنا کر اس نے بڑے اہتمام سے کھانا لگایا۔ ناہید کو اس کی فکر تھی تب ہی وہ چلی آئیں، مگر اسے نارمل دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ میں آپ کو بلانے آ رہی تھی چچی جان، آئیں کھانا کھائیں۔ چچا جان اور سمسام کو بھی بلا لیں، عشاء کی اذان ہونے والی تھی۔ حماد صاحب اور سمسام بھی چلے آئے تو کھانا شروع ہوا۔ ماما آپ سمر کے گھر کب جائیں گی؟ اس کی فیملی سے رشتے کی بات کرنے۔ سمسام الوی نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ناہید پر نظریں جمائی۔ ایک اسی لمحے اس کا امتحان تھا جس میں اسے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے خود پر کنٹرول کیا اور معمول کی طرح چمچہ بھر کر یخنی پلاؤ بمشکل نگلنے لگی۔ حماد صاحب بھی خاموشی سے ناہید کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے پر غصہ نمودار ہونے لگا۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے وہ لڑکی ذرا پسند نہیں آئی۔ تمہاری شادی سمی سے ہوگی بس۔ جب سمسام کی دلچسپی سمی میں نہیں تو تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں سمی خوش نہ رہ سکے؟ حماد صاحب سمجھداری سے کہنے لگے۔ آپ نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگے، وہ گھر بسانے والیوں میں سے نہیں ہے۔ ناہید نے صاف لفظوں میں انکار کی وجہ بتائی۔ اگر آپ صرف اس ضد میں سمر کو ریجیکٹ کر رہی ہیں کہ میں آپ کی سمی کے لیے مان لوں گا تو یہ بھول ہے۔ وہ چراغپا ہو گیا۔ سمی نے ہاتھ میں پکڑا چمچہ بے ساختہ پلیٹ میں رکھا۔ ایکسکیوز می مسٹر سمسام الوی، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، آپ کی رائے، لیکن مجھ سے بھی تو پوچھ لیتے، کیا میں آپ سے شادی کرنے کو مر رہی ہوں؟ سمی کے اچانک تیز لہجے میں اس کا نام لے کر مخاطب کرنے پر سب ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ چچی جان کی محبت ہے جو انہوں نے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر چچی جان نے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں انکار کر دیتی۔ میں آپ کے امیج پر پوری نہیں اترتی تو اسی طرح آپ بھی میرے آئیڈل نہیں۔
میں نے آپ کی جلی کٹی ہمیشہ چچا اور چچی جان کی محبت میں سنی ہے، لیکن اب میں آپ کو مزید اجازت نہیں دوں گی کہ آپ مجھے ذلیل کریں۔ آپ نے جس سے شادی کرنی ہے کریں، مجھے آپ میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ وہ بے حد غصے اور تلخ لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ شوق کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ سیمی کسی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتی تھی اور آج وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ میں آپ اور چچا جان کی محبت میں جان دے سکتی ہوں چچی، لیکن اپنے مغرور بیٹے کے سامنے مجھے دو کوڑی کا نہ کریں۔ سیمی انوار اتنی عذرا نہیں کہ سمر جیسا ٹیسٹ رکھنے والے اسے ریجیکٹ کریں۔ نہید اور حماد صاحب کی طرف لجاجت سے دیکھ کر کہتی وہ آخر میں استہزائیہ انداز میں سمسام الوی پر آ رکی۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ سمسام الوی کو اس کی باتیں اور نظریں چراغ پا کرنے کے لیے کافی تھیں۔ آپ بھی۔ وہ ایک لفظ زور دے کر بولی، چچی جان، میں صرف آپ کی محبت میں اب تک چپ تھی۔ میں نے آپ کو ماں کہا نہیں، سمجھا ضرور ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ آنکھیں بند کر کے مان لوں گی۔ آپ میری شادی کسی بھی کالے چور سے کریں، میں اف نہیں کروں گی، مگر سمسام الوی سے کبھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ وہ ہر فرد پر زور دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماحول میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حماد، کل سمر کے گھر چلنے کی تیاری کریں اور ساتھ ہی ہمارے لیے الگ گھر کا انتظام بھی کریں۔ میں کسی ناپسندیدہ بہو اور نافرمان بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ناہید کے اچانک فیصلے پر جہاں وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، وہیں حماد صاحب بھی چونک گئے۔ آپ بھتیجی کی محبت پہ بیٹے کو قربان کر رہی ہیں؟ سمسام الوی پھٹ پڑا۔ نافرمان اور ناعاقبت اندیش بیٹے کو تصحیح کر لو۔ تم نے سیمی جیسی ہیرا لڑکی کو ٹھکرا کر جس لڑکی کا انتخاب کیا، اگر وہ تمہیں ذرا بھی سمر دے گی تو سمجھ لینا تمہاری ماں بے وقوف عورت تھی۔ تم نے سیمی کو ٹھکرا کر میری پرورش کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ میں تمہیں اس لیے بہترین لڑکا ڈھونڈ کر دکھاؤں گی جسے ہیرے کی پہچان ہوگی۔ سیمی کے کانوں تک بھی ناہید کے جملے آ رہے تھے، لیکن وہ خود کو نارمل پوز کرتے سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ اتنی عذرا ہستی پر رونا آ رہا تھا۔ سمسام الوی نے اس کی ذات کو جس طرح دو کوڑی کا سمجھ کر اسے دھتکارا تھا، اس کی انا بلبلا گئی تھی۔ اگلے روز ناہید اور حماد صاحب بے دلی سے سمر کے ہاں جانے کو تیار ہو گئے۔ مٹھائی اور فروٹس کے ٹوکرے سمسام الوی نے پہلے ہی تیار کروا کر گاڑی میں رکھوا دیے تھے۔ ارے رکیں تو، مجھے لیے بنا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ تینوں نکل رہے تھے جب سیڑھیاں اترتی سیمی کی آواز انہیں رکنے پر مجبور کر گئی۔ تم بھی چل رہی ہو بیٹا؟ حماد صاحب کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیوں چچا جان، میں اس گھر کی فرد نہیں؟ پہلے کب اس گھر کے کسی معاملے سے الگ رکھا گیا ہے جو اب رہوں؟ وہ قریب آ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے صرف لائنر اور نیچرل لپسٹک لگائی تھی۔ عام دنوں میں بھی اس کی یہی تیاری ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ سمسام الوی نے اس کے مسکراتے چہرے کو ایک نظر دیکھا، پھر سب سے آگے نکل گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے تیور؟ ناہید نے حماد صاحب سے جیسے گلہ کیا۔ بھول جاؤ سب اور بچوں کی خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ حماد صاحب نے انہیں جذباتی ہونے سے روکا۔ اتنا غصہ نہ کریں چچی، سیمی نے بھی مسکرا کر کہا۔ سمر کے گھر ان کا کوئی خاص استقبال نہ ہوا۔ سمر کی ماں سمر جیسی تھیں، شادی شدہ بہنیں موجود نہیں تھیں، ایک چھوٹا بھائی اور والد ان کے استقبال کو موجود تھے۔ ناہید کو تو سمر پہلے ہی پسند نہ آئی تھی۔ سمر اور اس کی فیملی سے مل کر حماد صاحب بھی چپ ہو گئے۔ انہیں ناہید کا شور کرنا سمجھ میں آ گیا، مگر بیٹے کی مرضی تھی سو چپ ہونا پڑا۔ سمر ناہید حماد صاحب سے بظاہر بڑی تمیز اور لگاوٹ سے ملی، مگر اس کے انداز میں مصنوعی پن صاف ظاہر تھا۔ سیمی کو اس نے ہاتھ ملانے کے قابل بھی نہ گردانا۔ یہ سیمی ہے، میری بیٹی، اور اس کی اہمیت سے ہمارے گھر میں کسی کو انکار نہیں۔ ناہید نے سمر کو صاف صاف لفظوں میں جتایا تو وہ جی جی میں بھول گئی تھی کہتی بادل ناخواستہ سیمی سے ہاتھ ملا گئی۔ سب کے اٹھنے سے پہلے منگنی اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ سنڈے کو منگنی کی رسم اور عید کے دن نکاح طے ہوا۔ سب کچھ سمسام الوی اور سمر نے طے کر لیا تھا تو ناہید کو کیا اعتراض ہوتا؟ انہوں نے بھی عندیہ دے دیا۔ تمہاری مما نے سیمی کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے سمسام، میں بتا رہی ہوں، میں بالکل اسے برداشت کرنے والی نہیں۔ ہاتھ ملانا کیا بھول گئی؟ تمہاری ماں نے مجھے ذلیل کر دیا، اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کی شادی وہ تم سے کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے تو اس میسنی کی شکل سے چڑ ہونے لگی ہے۔ سمر رات کو کال پہ سمسام کو اپنے خیالات سے آگاہ کر رہی تھی۔ مما کو بہت محبت ہے اپنی بھتیجی سے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ اس کی بھی شادی ہو جائے گی کسی نہ کسی سے، تمہیں اسے برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ سمسام اسے سمجھا رہا تھا۔
تمہاری ماما کو میں پسند نہیں تو وہ سب کچھ بے دلی سے لائیں، اتنے کم فروٹس، اتنی سی مٹھائی، بھلا رشتہ ایسے طے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو تمام فیملی ممبرس کے جوڑے گولڈ کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ میری بہنوں نے جب پوچھا کیا آیا سسرال سے تو یقین کرو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی۔ تو تم مجھے پہلے بتاتی تمہارے ہاں کیا کیا چلتا ہے، میں نے تو اپنے طور پر سب کیا۔ سمسام کو اس کی سبکی پر افسوس ہوا۔ اب آگے بتا دوں گی، کہ اگر سب اچھا ہوگا تو میرے گھر میں تمہاری ہی واہ واہ ہوگی۔ سمر بے حد شاطر انداز میں اسے ٹریپ کر رہی تھی اور سمسام اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ منگنی میں چند روز رہ گئے تھے۔ حماد صاحب کے سمجھانے پر ناہید بے دلی سے ہی صحیح لیکن تیاری کرنے لگی۔ منگنی کا جوڑا انہوں نے سمی کے ساتھ جا کر پسند کیا اور سمسام اور حماد صاحب کو بھی بے حد پسند آیا کہ چوائس تو دونوں کی ہی لاجواب ہوتی تھی۔ شکر ہے بیگم، تم نے دل سے کدورت نکال کر بچی کے لیے بہترین چیز پسند کی۔ حماد صاحب بے ساختہ ہی سرا گئے۔ برا تو کبھی کسی کے لیے نہیں سوچا، اور سمسام تو اپنی اولاد ہے، بہت ارمان تھے اس کی شادی کے، لیکن ان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ حماد صاحب ان کا درد محسوس کر رہے تھے۔ ایک ماں کو شکست ہوئی تھی۔ اگر بچے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں نا حماد صاحب، تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، وہ اپنی پسند بھول جاتی ہے، لیکن جب بچہ جان بوجھ کر فضول چیز کا انتخاب کرے تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس خیال سے کہ یہ چیز میرے بچے کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ اپنی بات رد ہونے پہ نہیں، بچے کے ٹوٹنے کے خیال سے بکھر جاتی ہے۔ وہ نم آواز میں اپنے محسوسات بیان کر رہی تھیں۔ ایک بچے نے اپنی ضد تو کر لی، تم سمی میں سارے ارمان پورے کر لینا، وہ بھی ہماری بچی ہے۔ حماد صاحب نے بہلایا تو وہ مسکرا دیں۔ ہاں ماشاءاللہ بڑی صابر بچی ہے، مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہے۔ اللہ کو پتہ تھا میری سگی اولاد مجھے تکلیف دے گی، تبھی اللہ نے آپ کی بھتیجی کی محبت میرے دل میں ڈالی۔ ناہید برملا اعتراف کر رہی تھیں اور وہ سب کچھ سنتا سمسام الوی سائڈ سے گزر گیا۔ اتنا بکواس ڈریس پسند کیا ہے تمہاری ماں اور تمہاری سو کالڈ کزن نے میرے لیے؟ سمر کی چیخ اور صدمے سے مشابہ آواز نکلی۔ جملے کے اختتام پر سمر نے بے حد حسین جوڑا گولا بنا کر سمسام الوی کے منہ پر دے مارا۔ سمر! اس حد درجہ بدتمیزی پر وہ ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا۔ ناہید نے اس سے بول چال بند کر رکھی تھی، صرف کام کی بات کرتی۔ صبح ہی انہوں نے کہا تھا کہ سمر کو ڈریس دکھا کر فٹنگ چیک کروا لے تاکہ پہننے میں دقت نہ ہو۔ اسی باعث آفس سے واپسی پر وہ سمر کی طرف چلا آیا۔ سمر کی شادی شدہ بہنیں ان کے درمیان رہنے آئی ہوئی تھیں۔ رمضان ہونے کے باوجود سب لنچ کرنے میں بزی تھے۔ سمسام الوی کو یہ سب دیکھ کر بے حد عجیب لگا۔ اسے یاد تھا وہ شروع سے بھوک کا کچا تھا۔ ایک بار اس نے ناہید کو صاف لفظوں میں کہا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ناہید نے سمجھایا، مگر اس کی نہ ہاں میں نام بدلی۔ سحری کا وقت گزر گیا، اس نے روزہ نہ رکھا۔ صبح اٹھ کر جب اس نے ناشتے کے لیے کچن میں کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈا تو اسے دودھ کا پیکٹ تک فریج میں نہ ملا۔ ناہید نے فریج لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کی تمام چیزوں پر لاک لگا تھا، ناچار اسے سارا دن بھوکا رہنا پڑا۔ افطار کے وقت ہی کھانے کو ملا تو حماد صاحب نے جتایا کہ بیٹا اس سے بہتر ہے روزہ رکھنے کی عادت ڈالو تاکہ ثواب بھی مل جائے۔ وہ چپ رہ گیا۔ اسے ناہید کی خاموش کارکردگی سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو ڈانٹتی ڈپٹتی تو شاید وہ باغی ہو جاتا، مگر انہوں نے خاموشی سے جتا دیا کہ روزہ بھلے نہ رکھو، کھانے کو پھر بھی نہ ملے گا۔ تب سے اس کی روزہ رکھنے کی عادت بن گئی تھی، لیکن یہاں چھوٹے سے لے کر بڑے تک کو دسترخوان پر دیکھ کر اسے عجیب لگا۔ خود سمر کا چہرہ چگلی کھا رہا تھا کہ وہ شاید کھا پی کر بیٹھی ہے۔ سب ہی اسے جس طرح اشتیاق سے دیکھ رہے تھے، اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ڈریس چیک کروا کر نکلنا چاہتا تھا، لیکن سمر نے ڈریس دیکھتے ہی جیسا ری ایکٹ کیا، اس پہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کی طرف دیکھا، ان سب کی نظریں بھی اس طرف جمی تھیں اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، غالباً سمسام الوی کی حالت سے حظ اٹھا رہے ہوں۔ جب تم نے بتایا تمہاری ماں اور کزن میرے لیے شاپنگ کرنے گئی ہیں، میں تب ہی سمجھ گئی تھی کچھ فضول ہی آئے گا میرے لیے، میں ناپسندیدہ جو ہوں۔ سمسام الوی جو اس کے انداز پہ غصے پر آ گیا تھا، اس کے رونے پر نرم پڑنے لگا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ جا کر ڈریس لیتی؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھ رہی تھی۔ سمسام الوی کو اس ڈیمانڈ میں کچھ جھول نہ لگا۔ اب میں ان چاہی ہوں تمہاری ماں کی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیا میری خواہش نہیں میں اپنی منگنی میں خوبصورت لگوں؟ منگنی میں بھلے صرف گھر کے لوگ ہوں، لیکن فرینڈز کو تصویریں تو واٹس ایپ کروں گی نا، کیا کہیں گے سب؟ کسی تھرڈ کلاس چوائس ہے میرے فیونسے کی۔ وہ اس مہارت سے لفظوں کھیل رہی تھی کہ سمسام جیسا بندہ اسے پکڑ نہ پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، افطار کے بعد میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا، خود چل کر اپنی پسند کا ڈریس لے لو۔ ہیں سچ؟ تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ رہنے دو، میں یہی پہن لوں گی، تمہاری ماں اور کزن کو برا لگے گا۔
وہ میرے خلاف تمہیں اور باتیں سنائیں گی۔ میں انچاہی جو ہوں، سمر کی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں پسند نہیں آیا، کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا، ٹائم پر تیار رہنا۔ سمسام الوی اٹھ کھڑا ہوا۔ سمی، کچھ زیادہ ہی کر دیا تم نے۔ سمسام الوی کے جانے کے بعد اس کی بہن نے سرزنش کی۔ ہاں، مجھے بھی احساس ہو گیا تھا، تب ہی تو آنسو بہانے پڑے۔ سمر بھی اپنی اداکاری پر خود کو تھپ تھپا کر شاباش دے رہی تھی۔ بڑی اونچی جگہ ہاتھ مارا ہے ہم سب تو سمسام کو دیکھتی رہ گئی۔ دوسری بہن بھی سراہنے لگی۔ تم سب کے ٹٹ پونجیے میاں کو دیکھ کر ہی سبق سیکھا ہے، اس لیے جب اچانک سمسام نظر آیا تو مجھے اسے گھیرنے کا خیال آیا۔ یہ تو تم نے واقعی کمال کیا۔ خیر، تم مردوں کو رجھانے میں ثانی نہیں رکھتی۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کس طرح کی طبیعت کی ہیں۔ ہاں، کافی دوستی رہی، گھومنا پھرنا رہا، لیکن سمسام جیسی موٹی اسامی کے لیے سب کچھ سائڈ کر دیا۔ ویسے ڈریس تو بے حد حسین ہے، تم نے منع کیوں کیا پہننے سے؟ اس کی بہن جاننا چاہتی تھی۔ اس کی ماں اور کزن کے لائے ڈریس کی تعریف کر کے پہن لیتی، اچھی بھی لگتی تو اس کی ماں اور کزن کی نظر میں اور مہان ہو جاتی۔ ابھی تو اس کے دل میں یہی ہوگا کہ چونکہ میں اس کی ماں کی ناپسندیدہ ہوں، اس لیے وہ میرے لیے اچھی چیز پسند نہیں کر رہی۔ اس کی دل ماں اور کزن سے خراب ہوگا اور میری دھاک بیٹھے گی۔ انگریزوں کا فارمولا ہے ڈیئر، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ سمر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ واہ واہ، کیا دماغ پایا ہے۔ بہن داد دے کر رہ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ ڈریس کی فٹنگ ٹھیک ہے؟ افطار کے بعد سمی سب کے لیے چائے لے آئی تو ناہید سمسام الوی سے استفسار کر رہی تھی۔ وہ میز پر ٹرے رکھے سب کی چائے بنانے لگی۔ سمر کو ڈریس پسند نہیں آیا، میں ابھی اسے دوسرا ڈریس دلوانے جاؤں گا، وہ اپنی پسند سے لے لے تو اچھا ہے۔ سمسام الوی ایک لمحے کو چپ رہ گیا، لیکن ناہید جواب جاننا چاہتی تھی، تب ہی اسے سچ بتانا پڑا۔ جیسا تم دونوں کو مناسب لگے۔ وہ ڈریس واپس کر دو گی؟ ناہید کو دکھ تو ہوا، مگر انہوں نے اپنا لہجہ نارمل رکھا۔ پھر رخ حماد صاحب کی طرف ہو گیا۔ حماد، آج کل میں ذرا ایک گاڑی تو شو روم سے نکلوائیں، پرانی کو ریپلیس کر دیں۔ مجھے اور سمی کو آنے جانے کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ابھی ہمیں شاپنگ کے لیے نکلنا تھا۔ سمی نے سب سے پہلے حماد صاحب کو چائے تھمائی، پھر ناہید کو۔ چائے کا مگ تھامتے ہی ناہید نے حماد صاحب سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما، کیوں گیریت جتا رہی ہیں؟ میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا، لیکن ابھی تو تمہیں سمر کو شاپنگ پر لے جانا ہے، ناہید نے یاد دلایا۔ وہ بھی ہماری فیملی کا حصہ بننے جا رہی ہیں، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا، پھر اسے شاپنگ کروا دوں گا۔ حماد صاحب بھی متفق ہو گئے۔ ایسا ہی کر لو ناہید، سمسام ٹھیک کہہ رہا ہے، بہتر، لیکن ایک گاڑی کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک محتاج رہیں گے؟ کل کو اس کی اپنی زندگی ہوگی، یہ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوتا رہے گا تو اس سے اچھا لگے گا نا اس کی بیوی کو، ناہید نے سمجھداری سے کہا۔ ماما، آپ غیریت برت رہی ہیں، میں آپ کا سگا بیٹا ہوں۔ در پردہ وہ بھتیجے اور بیٹے کا فرق واضح کر گیا۔ جب تمہاری ماں کے لائے ڈریس تمہاری ہونے والی بیوی کو پسند نہ آئے تو تمہارے ساتھ ہماری انوالومنٹ کیسے پسند آئے گی؟ تمہیں ہمارا پابند دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگے گا؟ اگر سمر کی جگہ اس وقت سمی آپ کی بہو بن رہی ہوتی تب بھی آپ یہ سب بولتی؟ وہ جل کر رہ گیا۔ اس سارے قصے میں اپنا نام سن کر سمی کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ گھر توڑنے اور گھر جوڑنے والی میں فرق ہوتا ہے بیٹا۔ ناہید کی استہزائیہ مسکراہٹ نے اسے لب بھینچنے پر مجبور کیا۔ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، بیٹے کی پسند ماں کو کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اوروں کا پتہ نہیں، لیکن مجھے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، اور یہ تجزیہ کسی حد تک ٹھیک ہی رہا۔ تمہارے لب و لہجے سے جس طرح بغاوت کی بو آ رہی ہے، یہ اسی تبدیلی کی مرہون منت ہے جو تمہاری زندگی میں آئی ہے، جو تمہیں ماں پہ انگلی اٹھانے پر اکسا رہی ہے۔ میں تب ہی تو نہیں چاہتی تھی کہ مقدس رشتوں کا تصادم ہو، تب ہی تو تنہائی سے چلنا چاہ رہی ہوں۔ ناہید بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ سمسام الوی ایک لمحے کو لاجواب ہو گیا۔ میں جلد ہی شو روم سے کار نکلوانے کی کرتا ہوں، تم لوگ تیار ہو جاؤ، سمسام کے ساتھ چلے جاؤ۔ حماد صاحب نے موضوع کو تلخی کی جانب گامزن دیکھا تو جلدی سے کہا۔ ناہید خاموشی سے چائے پینے لگی۔ سمسام الوی کی چڑھتی نگاہ صبح کا اخبار پڑھتی قیمتوں پر پڑ گئی، جو اس کی اور اس کی ماں کے بیچ دراڑ کی وجہ بن گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ناہید سمسام الوی کی چڑھتی نگاہ صبح کا اخبار پڑھتی سمی پر پڑ گئی، جو اس کی اور اس کی ماں کے بیچ دراڑ کی وجہ بن گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ناہید کبھی سمر کے لیے انتہا پسند نہ ہوتی۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گیا۔
हेलो स्वीट हार्ट। समर लचकती मटकते अपने दरवाजे से निकली और दिल फरेब अंदाज में फ्रंट सीट पर बैठते ही इसके करीब होने की कोशिश करने लगी। समसाम अलवी इसके जीन्स और टॉप पर उलझ कर रह गया। पीछे बैठी सिमी तो विंडो से बाहर देखने लगी, जबकि नाहिद की नज़र बारीकी से इसकी बेतकल्लफ़ी पर थी। इसकी नज़र अभी पिछली नशिस्त पर नहीं पड़ी थी और समसाम अलवी को इसे इन्फॉर्म करने का मौका ना मिला। शायद आज के लड़कों को ऐसी ही बेहयाई अट्रैक्ट करती है, यही चीज़ें फैसिनेट करती हैं, तब ही तो सिमी जैसी लड़की इसके दिल में घर ना कर सके। नाहिद ने लंबी सांस लेकर सिमी पर डाली। मूड क्यों ऑफ है जानू? समर से चुप रहना शायद बहुत मुश्किल था। इसने समसाम अलवी का हाथ थामना चाहा, तभी इसका इरादा भाम कर इसने गियर से हाथ हटा लिया। मामा को सलाम करो। समसाम अलवी को एहसास ही दिलाना पड़ा। समर बुरी तरह चौंक कर पीछे देखने लगी। तुमने मुझे इन्फॉर्म तो करना था। सलाम दुआ को भूल कर वो उसकी क्लास ले रही थी। नाहिद की जताती नज़रें समसाम पर थीं, जैसे कह रही हो, कहा था ना, क्या हम साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं? समर नाहिद और सिमी को खातिर में लाए बिना सवाल कर रही थी। समसाम हमें ड्रॉप कर देगा, फिर तुम दोनों आराम से शॉपिंग कर लेना। मैंने मना भी किया था इसको, लेकिन इसने ज़िद की। नाहिद को सुबकी महसूस हुई। अरे नहीं, साथ में शॉपिंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मगर यू नो आंटी, कपल्स की ख्वाहिश होती है ना कि वो अकेले टाइम स्पेंड करें। समर बेहयाई से मीठे लफ्ज़ों में बज़ाहिर मुस्कुरा कर जता गई। उन्होंने साथ आकर रंग में भंग डाला है। बिल्कुल समसाम अलवी, आइंदा एहतियात करेगा बेटा। नाहिद को एकदम से शर्मिंदगी ने आ घेरा। इनकी गाड़ी, इनका बेटा और वो कल की लड़की अपनी चला रही थी। समसाम अलवी को भी समर की बातें नामुनासिब लगीं और जब नाहिद भी जता गईं तो वो कुछ बोलने के काबिल न रहा। जो ड्रेस पसंद नहीं आया वो समसाम को वापस कर देना बेटा, मैं वापस करवा दूंगी। नाहिद ने काम की बात करके रुख फेर लिया और समर जो ड्रेस किरण की शादी में पहनने का प्लान बनाए बैठी थी, चुलबुला कर रह गई। ये क्या बात हुई समसाम? तुम्हारी माँ तो हमारी चौकीदार ही बन गई और तुम्हारी गूंगी कज़न। चौकीदारी की क्या बात है? हमेशा से मैं इनको ड्रॉप करता आया हूँ, मम्मा को भी और सिमी को भी। इसे इसका अंदाज़ समझ ना आया। पहले करते थे, पहले की बात और थी, तब मैं नहीं थी तुम्हारी ज़िंदगी में। मैंने इतना कुछ प्लान करके रखा था, शॉपिंग के बाद डिनर, फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ और कज़न, समर कह रही थी। और समसाम अलवी को नाहिद के खदशात और जुमले याद आने लगे जो उन्होंने साथ चलते वक्त कहे थे। आई नो तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, तुम्हारी माँ के लिए ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हें किसी से शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारी माँ के साथ भी नहीं। समर के लहजे में मसनूई उदासी और दिल गिरफ्ती समो गई। खुद ही बताओ, क्या गलत ख्वाहिश कर रही हूँ? अगर तुम्हारे साथ रोमांटिक डिनर करना चाहती हूँ शादी से पहले ही, तो ये सब फैसिनेट करता है, इन नहीं चार्म है। वो मोहब्बत भरी चाशनी समो कर बोल रही थी और समसाम अलवी इतनी मोहब्बत पर चुप सा रह गया। तुम और समर साथ रहो, हम टैक्सी से घर चले जाएंगे, फिक्र न करना। इसी लम्हे नाहिद का टेक्स्ट इसके नंबर पर आया। वो नाहिद की समझदारी पर चुप रह गया। सिमर गिला कर रही थी कि इसकी माँ चौकीदारी कर रही है, जबकि वो तो खुद इन्हें मौके दे रही थी, खुद ही मुकाबले की कश्मकश से दूर जा रही थी। वो जो उलझ सा गया था, कौन ठीक है कौन नहीं। समर ने बड़ी मुश्किलों से 1 लाख का ड्रेस पसंद किया, जो समसाम को कुछ खास पसंद न आया, मगर समर की पसंदीदगी पर ही इसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ज़रूर कर दी। अब तो नया मुर्गा फांसा है। वो दोनों डिनर के लिए मॉल के रेस्टोरेंट में जा रहे थे जब अचानक से एक लड़का निकल कर इन तक आया। एक्सक्यूज़ मी। समसाम अलवी बेहद हैरानी से मुकाबिल खड़े बंदे को देखने लगा, जो इसका हम उम्र ही था, जो गुस्सीली नज़रों से समर को देख रहा था। समसाम, ये लोफर है, पहले भी इसने मुझे बहुत तंग किया और अभी भी। जाते हो यहाँ से या पुलिस को बुलवाऊँ? समर इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। तो वो नागिन है जो सिर्फ डसना जानती है। मुकाबिल इस पर एक नफरत भरी नज़र डालकर चला गया। क्या मसला है? समसाम अलवी को ये आनन फानन हुई मतभेद समझ न आई। लानत भेजो, ऐसे कितने ही सड़क छाप पीछे पड़े रहते हैं। समर ने शुक्र अदा किया कि ज़्यादा तमाशा ना हुआ। वो दोनों डिनर करके निकले तो समर ने आइसक्रीम और पान की फरमाइश की। इन सब में इतना टाइम लग गया कि जब इसने नाहिद को कॉल करके पे करना चाहा तो उन्होंने इतला दी कि वो टैक्सी करके घर जा रही हैं। समर को इनसे जान छूटने पर खुशी हुई। काफ़ी देर सड़कों पर आवारागर्दी करके समर को इसके घर के बाहर ड्रॉप करके वो घर लौटा।
رات سمر کی باتوں نے اسے حیران کر دیا تھا کہ وہ جس پولر سے تیار ہونا چاہ رہی تھی اس کے ریٹس بہت ہائی ہیں تو پیسے وہی ادا کرے۔ وہ جانتا تھا سمر کے گھر کے مالی حالات کچھ اتنے اچھے نہ تھے۔ اس نے حامی بھر لی۔ لگے ہاتھوں سمر نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ منگنی میں اس کی ماں اور بہنوں کے لیے گولڈ کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ چھوٹا بھائی گلا سبد میں بیٹھ رہا ہے تو اسے اپنے آفس میں نوکری پر رکھ لے۔ وہ جانے اور کیا کیا بول رہی تھی، تب بھی اسے کال موصول ہوئی کہ کوئی باسط اس سے ملنا چاہ رہا ہے۔ حیران ہوتے ہی اس نے اجازت دے دی اور جب مال والا بندہ سامنے آیا تو ایک پل کو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے غصہ کرنا چاہا اور نکلنے کو کہا مگر باسط نے چند لمحوں میں سمر کا کچا چھٹا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ سر، وہ ایک نمبر کی دھوکے باز لڑکی ہے، صرف لڑکوں کو بیوقوف بناتی ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تب ہی شادی کر رہی ہے۔ آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں تو میں آپ کے سامنے اسے کال کرتا ہوں، آپ خود سن لیں۔ باسط کے کہنے کے ساتھ ہی سمر کو کال ملائی اور چند ہی لمحوں بعد سمسام الوی نے جو باتیں سنی وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ ہاں، میں سمسام الوی کو پھانسا ہے اور اس سے شادی بھی کروں گی کیونکہ وہ تمہاری طرح ٹٹ پونجا نہیں۔ تم لاکھ اسے میرے خلاف بھڑکاؤ، جب وہ اپنی ماں کو میرے لیے اگنور کر رہا ہے تو تم کیا چیز ہو؟ اسپیکر سے آتی سمر کی آواز اسے عرقِ ندامت میں ڈبو گئی۔ سن لیا آپ نے سب؟ آپ اچھے انسان ہیں، میں صرف اس لیے آپ کا بھلا کرنا چاہ رہا تھا۔ ایسی عورتیں گھر نہیں بساتی، ایسی عورت کے لیے آپ اپنی جنت کو ناراض نہ کریں۔ باسط جانے کیا کیا کہہ چکا تھا۔ سمسام الوی کرسی پر گرنے سے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کی نظر نے واقعی دھوکہ کھایا تھا۔ اس کی ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن جو اس نے شروع کیا اسے ختم بھی تو کرنا تھا۔ لیکن جو اس نے شروع کیا وہ اسے اس انداز میں ختم کرنا تھا۔ سمر کو اس کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے اس نے مل کر فرضی کہانی سنائی تھی۔ گھر میں سب اس شادی سے خوش تھے۔ گزشتہ واقعہ جو میری لاپرواہی سے ماما کے ساتھ پیش آیا، اس پر پاپا غصہ ہو رہے ہیں۔ پاپا کی شرط ہے کہ میں سمی سے شادی کر لوں ورنہ وہ مجھے آگ کر دیں گے، لیکن میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت میرے اکاؤنٹ میں صرف 2 لاکھ پڑے ہیں، باقی سارے پیسے پاپا کے اکاؤنٹ میں ہیں جس سے مجھے کچھ نہیں ملتا۔ سمر یہ سب سنتے ہی بدک گئی۔ سمسام الوی اسے اپنی چھوٹی کہانی میں رنگا دیکھنا چاہ رہا تھا مگر جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا۔ تم پاگل ہو سمسام، زندگی فلم تھوڑی ہے جو ہم پہاڑوں میں جا کر بسیں۔ تم لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور میں آگ پھونک پھونک کر کھانا بناؤں۔ توبہ! سمر نے جھرجھری لی۔ زندگی 5 اسٹار ہوٹل میں عیش کرنے کا نام ہے۔ تم اپنے والدین پر کیس کرو، عدالت جاؤ، وہ کیسے تمہیں کچھ نہیں دیں گے؟ تم اکلوتی اولاد ہو ان کی۔ اس عمر میں تمہارے ماں باپ سٹھیا گئے ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ سارا کچھ قبر میں لے کر جانا چاہیں گے یا اس میسرے سمی کے نام کریں گے؟ سمر اپنی تربیت کا علل اعلان ثبوت دے رہی تھی، گالیوں اور فحش زبان میں اپنے پڑھے لکھے ہونے کا مظاہرہ کر رہی تھی اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ اصل میں وہ اپنی آنکھیں کھولنا چاہ رہا تھا جو نہ جانے کیسے کچھ وقت کے لیے بند ہو گئی تھیں، صرف اس لیے کہ اس نے اپنے دماغ سے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہی دیکھتا تھا جو سمر دکھا رہی تھی، وہی سنتا تھا جو وہ سنا رہی تھی۔ اسے اپنے تاج کا نگینہ بنانے چلا تھا جو اس کے ماں باپ کو گالیاں اور بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور سمر کا چہرہ گھوم گیا۔ یہ تماچا صرف اس لیے کہ تم پھر کسی باسط اور سمام کو ٹریپ نہ کر سکو، اور سر شکر میری ماں کی دعاؤں کا جس نے مجھے تم جیسی سطحی عورت سے بچا لیا۔ سمسام الوی نفرت بھری نظر ڈال کر پلٹ گیا۔ اسے بنا سوچے سمجھے انتخاب کا صلہ مل گیا اور جیسے اس کی ناتواں کندھوں سے ایک نادیدہ بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر آیا تو نہید اور حماد کے چہرے کھلے تھے۔ سمی دھیمی مسکان سجائے بیٹھی تھی، وہ بھی پرسکون انداز میں بیٹھ گیا۔ یوں لگ رہا تھا عرصہ بعد فیملی کا ساتھ نصیب ہوا۔ وہ پرسکون تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی رشتہ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں سکون ہو۔ مٹھائی یہ کس خوشی میں کھائی جا رہی ہے؟ میز پہ پڑی مٹھائی کے ڈبے سے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈالتے اس نے استفسار کیا۔ آج تم بھی تراویح میں نہیں تھے؟ حماد صاحب نے سرزنش کرنے والی نظریں اس پر جمائیں۔ سوری پاپا، کل سے آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بتائیں نا والدہ محترمہ، مٹھائی کیوں کھلا رہی ہیں؟ جبکہ آپ تو میرے پاپا کے منہ سے چینی کا ذرہ بھی نکال لیتی ہیں۔ میری فرینڈ رفت نے اپنے بیٹے سفیان کے لیے سمی کا رشتہ مانگا ہے۔ تم تو مل چکے ہو سفیان سے، آسٹریلیا میں ڈاکٹر ہے، رشتہ بہت اچھا ہے۔ ہم نے بس فارمیلٹی کے لیے سوچنے کا وقت لیا ہے، کل انہیں ہاں کر دوں گی کال کر کے، نہید کہہ رہی تھیں اور اس کی نظریں بے ساختہ سمی انوار پہ اٹھ گئیں۔ بے رایا چہرے پر دھیمی مسکان سجی تھی، دونوں پیر صوفے پر مڑے تھے، دوپٹہ سلیقے سے لیا تھا۔ اس نے آج تک اسے عریاں لباس میں لاپرواہی سے دوپٹہ لیتے نہیں دیکھا تھا، نہید اور حماد صاحب سے آج تک اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا تھا۔
ان کے کسی فیصلے کے خلاف قدم اٹھاتے نہ دیکھا، کبھی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے دوستی کرتے نہیں پکڑا، بلکہ اس کے نمبر پر اگر کوئی تنگ کرتا تو وہ حماد صاحب کو فون لا کر دے دیتی کہ چچا جان اسے ذرا ڈانٹ تو لگائیں، تاکہ جان لے کہ کبھی کسی فیمیل کا نمبر نہیں۔ اور جب حماد صاحب اسے اگلے کی خبر لیتے تو بعد میں وہ ان کے جملوں کو دہرا کر کتنا ہنستے۔ یہ وہ بے رایا لڑکی تھی جس کا نام سنتے ہی اس نے فٹ سے نہ کر دی۔ وہ جلدی سے سمر کو پکڑ کر سامنے کر دیا، اور ہاتھ کیا لگا، ماں کا دل دکھانے کی کسک، ایک سطحی لڑکی سے والدین کو گالیاں سنانے کا گناہ۔ کیوں نہ عید پر سمر کے ساتھ ہی سمی کا نکاح بھی رکھ لیں۔ حماد صاحب سب کی رائے چاہ رہے تھے۔ میں نے سمر سے رشتہ توڑ دیا ہے، اب کوئی منگنی، کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ آپ سب ٹھیک تھے، میں غلط تھا، امید ہے میرے غلط انتخاب کی پاداش میں مجھے مزید شرمندہ نہیں کریں گے۔ وہ بدقت بول اٹھا۔ سب تحیر سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے نیم دراز تھا جب اس کے پیر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا، وہ ناہید تھیں۔ اس نے پیر سمیٹ لیے، اٹھتے ہوئے بے ساختہ ان کا ہاتھ تھاما، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا۔ ناراض ہیں آپ اپنے بیٹے سے؟ اس کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں، نظریں ناہید پر تھیں۔ کون ماں اپنے جگر گوشے سے ناراض ہوتی ہے؟ ان کی آنکھیں بھی جلملانے لگیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ کر دیا میری جان۔ وہ بالکل ویسی ہی نکلی ماما جیسا آپ نے کہا تھا۔ آپ اسے پہچان گئیں، مجھے دیر لگی۔ محبت کرتے تھے اس سے؟ ناہید کو اس کا ملول چہرہ دکھی کر رہا تھا۔ نہیں، پھر؟ وہ یونیورسٹی فیلو تھی، بس ہیلو ہائے، یونیورسٹی کے بعد کوئی رابطہ نہ تھا۔ پھر ایک دن مال میں ملی تو گفتگو کا انداز ہوا۔ اس نے پسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ یونیورسٹی کے زمانے سے میں اسے اس اینگل سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن وہ میرے لیے جینے مرنے کی باتیں کرنے لگی تو میں اس کی باتوں میں آنے لگا۔ جب آپ نے سمی سے شادی کی بات کی تو میں بلا سوچے سمجھے اس کا نام لے گیا، اور پھر وہ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ سمی سے بھاگنے کی وجہ اتنی بری لگتی ہے کہ اس سے شادی سے بچنے کے لیے تم نے ایک فضول لڑکی کا انتخاب کیا۔ پتہ نہیں، اسے آپ میری جیلسی کہہ لیں یا تنگ نظری، مجھے سمی سے ہمیشہ ایک ہی عجیب سی چڑ رہی جب سے وہ ہمارے گھر میں آئی۔ آپ کی محبت ہمیشہ اس کے لیے مجھ سے بڑھ کر محسوس ہوتی، اور اسی چڑ میں جب آپ نے اس کا نام لیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ جس لڑکی سے میں اتنا چڑھتا تھا اس سے شادی کیسے کر لیتا؟ میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتی تھی۔ ایک بلا وجہ کی چڑ میں تم نے اپنا نقصان کیا۔ کیسے سوچتے ہو کہ تمہاری محبت میں وہ شریک بن کر آئی؟ ایک 3 سالہ بچی کی محرومی سوچو، جس کو ماں باپ کا سایہ میسر نہیں۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم انسان بہت غرض ہیں۔ مجھے بیٹی کی شدید خواہش تھی، لیکن تمہارے بعد سالوں اللہ نے مجھے خوشخبری نہ دی۔ ڈاکٹر نے کہا اب دوبارہ ماں بننے کا مرتبہ نہیں پا سکتی۔ مجھے سمی سے بہت محبت تھی، بھابھی سے زیادہ۔ میں اسے اپنے پاس رکھتی، وہ بھی بھابھی سے زیادہ مجھ سے چمٹی رہتی، ضد کر کے میرے ہاتھ سے کھانا کھاتی۔ بھابھی کہتی تھیں ناہید سمی تو مجھے اپنی نہیں تمہاری اولاد لگتی ہے، اور میں ہنس کر کہتی کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ بھابھی، بھائی اور تمہاری دادی کسی رشتے دار کی دعوت پر جا رہے تھے، سمی سو گئی، اسے میں نے روک لیا، اور وہ سفر سب کا آخری سفر بن گیا۔ جو سمی ہماری ذمہ داری بن گئی تو مجھے اللہ کی حکمت سمجھ آئی، کیوں اللہ نے مجھے دوبارہ ماں بننے کی سعادت نہ دی۔ میری بیٹی کی کمی کو سمی نے پورا کیا۔ وہ اتنی پیاری بچی ثابت ہوئی جتنی میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اور حماد نے ہمیشہ تم دونوں کی شادی کا خواب دیکھا، چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جس بچی نے بچپن میں یتیمی کا دکھ سہا اسے انجانے لوگوں کے حوالے کریں۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری فیملی میں کوئی کمی آئے گی، لیکن سوچا ہوا کب پورا ہوتا ہے۔ سفیان اچھا ہے، بہت اچھا، سمی خوش رہے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ وہ پوری توجہ سے ناہید کی بات سن رہا تھا۔ آخری جملوں میں سمی سے دوری کے خیال سے وہ دکھی ہو گئی۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، وہ ایک دم کہہ گیا۔ کیوں؟ سمی کو مجھ سے شادی پہ منا لیں، وہ ایک دم کہہ گیا۔ مجھے اس سے اتنی چڑ نہیں جتنی اس کی آسٹریلیا جانے اور شادی کا سن کر بے چینی ہو رہی ہے۔ میں گھر میں اس کی موجودگی کا عادی ہو گیا ہوں، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے والدین کی پسند ہو، جو ان کی مجھ سے زیادہ عزت کرے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ انکار کر دے گی۔ میں نے اسے بہت ستایا ہے۔ وہ جوش سے بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گیا۔ ناہید، وہ بند گرا کھل گئی۔ وہ دھیمے سے مسکرائے اور ایک دم اٹھ کر کمرے میں لے آئیں۔ حماد صاحب بیڈ سے ٹیک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ماں بیٹے کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا ناہید؟
پلٹی تو ان کے ہاتھ میں اسکول کالج کی کچھ نوٹ بکس تھیں جس سے بیڈ پر رکھ کر انہیں نے اس کے صفحے پلٹانا شروع کیے۔ حماد صاحب بھی دلچسپی سے قریب آ گئے۔ یہ ہے میری بیٹی کی دلی کیفیت جو ایک پاگل لڑکے کا نام 9 انگلی سے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھتی رہی۔ کتابوں کاپیوں میں اس بکلی نے اپنی محبت کو چھپا رکھا ہے برسوں سے۔ ناہید نے کچھ صفحے کھول کر ان دونوں کے سامنے رکھے۔ وہ سمی کے اسکول کالج کی کچھ نوٹ بکس تھیں جس میں جاں بجا سمی سمسام الوی ساتھ ساتھ لکھا تھا، کہیں پینسل سے کہیں پین سے۔ سمسام الوی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو خواب میں نے تمہارے پاپا نے دیکھا وہ یہ پاگل لڑکی بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی دلی کیفیت کبھی عیاں نہ کرتی جو تمہارا دل نہ پڑھ لیتی۔ تم پر یہ انکشاف اب ہوا ہے کہ تم بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ناہید مسکراتی کہہ رہی تھی اور اسی لمحے سمسام الوی کو اپنی بے چینی کا عنوان مل گیا۔ واہ بھائی، بڑے لڑکی نکلے تم تو، ہمارا نام تو کبھی نہ لکھا تمہاری ماں نے۔ حماد صاحب شرارت سے اسے چھیڑ رہے تھے۔ وہ جھیم سا کیا، لیکن وہ اس کی نہیں، وہ متذبذب تھیں۔ وہ ایک انا پرست لڑکی کے الفاظ ہیں جو اپنی ذات کے کچلنے پر نکلے تھے۔ عورت محبت میں مٹنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن جب مرد اس کی انا پر وار کرتا ہے تو وہ ڈھال بن جاتی ہے۔ سارے جذبوں کو اپنے اندر دفن کر لیتی ہے۔ وہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنی چپ کیوں ہو گئی ہے؟ ناہید اس پر حقیقت عیاں کر رہی تھیں۔ مما، آپ نے رفت آنٹی کو ہاں کر دی سفیان کے رشتے کے لیے؟ سب سحری کر رہے تھے جب اچانک سے سمسام الوی نے پوچھا۔ سمی کا منہ کو جاتا نوالا ایک لمحے کو کھلا میں رکا، اگلے ہی لمحے اس نے نوالا منہ میں رکھا۔ نہیں، آج کہہ دوں گی، ناہید نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ یاد سے کر لیجیے گا اور ان سے کہیں کہ عید کے فوراً بعد شادی رکھ لیں۔ شادی کے بعد آپ دونوں کو عمرہ کروانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے اچانک بولنے پر سمی نے ایک نظر ناہید پر ڈالی۔ سمی کو بھی لے چلو نا عمرہ پر، حماد صاحب نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ نہیں پاپا، اب یہ سمی سفیان کے ساتھ ہی جائے عمرے پر، آسٹریلیا میں ڈاکٹر ہے، اتنا تو کما ہی لیتا ہوگا کہ سمی کو عمرہ کروا سکے۔ اس کے چڑھاتے الفاظ پر سمی نے اس پر ایک غصیلی نظر ڈالی۔ سمی سفیان، زیر لب دہرا کر وہ کھول کر رہ گئی۔ میں مر بھی نہیں رہی آپ کے ساتھ عمرے پر جانے کے لیے، وہ تڑک پڑ کر بولی۔ سب سے ہنسی چھپانا مشکل ہو گیا۔ مرنا بھی مت جانے کے لیے شوہر کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے لبوں پر شرارت کی مسکراہٹ تھی۔ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ ہی جائے گی، تم اس کی فکر میں مت گلو۔ سمی انوار کو یہ یقین تھمانے کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، ناہید نے سمسام الوی کو ٹکڑا دیا۔ جلد سے جلد کریں اس کی شادی، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہوگی، نام تو ہمارا ہوگا، میں خود سب بہت اچھا ارینج کروں گا، لوگوں کو مدتوں یہ شادی یاد رہے گی اور آپ دونوں کو بھی گلہ نہیں ہوگا کہ آپ کی چہیتی سمی کی شادی میں کوئی کمی رہ گئی۔ نہایت معصوم بڑھ کر اس نے جان جلانے والے انداز میں کہا۔ غضبناک نظروں سے اس نے سمسام الوی کو دیکھا۔ آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہے؟ اپنی کر لینا کل ہی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، تم جاؤ گی تو میری بیوی آئے گی، سمر کو بھی تم سے بہت ایشو ہیں، کزن ہے، تمہیں پسند نہیں کرتی، تم سے کیا بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ آدھا وقت تو اسے مطمئن کرنے میں لگ جاتا ہے، لیکن اب میں سبق سیکھ لیا ہے، تمہارے بعد ہی کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈوں گا تاکہ میرا جینا تو حرام نہ ہو تمہاری وجہ سے۔ بچپن سے تم میرے والدین کی محبت شیئر کر رہی ہو، بیوی سے بھی اب تمہارے نام کا طعنہ سنتا رہوں، بیوی کو بھی تمہارے لیے ناراض کروں، تب تم اتنی بھی اچھی نہیں۔ وہ نہایت بے مروتی سے اس کے محبت بھرے دل پر برچیاں چلا رہا تھا۔ توبہ، تم دونوں کی لڑائی دیکھ کر میری ہنسی نہیں رک رہی۔ ہنسی چھپانے کو چائے پی تو منہ جل گیا، حماد صاحب محظوظ ہوتے کہہ رہے تھے۔ سمی کے واک آؤٹ ہونے پر تینوں ہنس پڑے۔ وہ رو پڑے گی، نہ ستاؤ اسے، بہت معصوم بچی ہے میری۔ ناہید سمسام کے پلان پر جل رہی تھی۔ مما پلیز، محبت کو تھوڑا سا سائڈ پر رکھیں، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتی ہیں، اگر ابھی آپ نے یا میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ ضد میں کبھی بھی نہیں مانے گی بھی تو خود ترسی کا شکار ہو کر آپ کی محبت کا خراج دینے کو۔ ہمیں اسے خود احساس دلانا ہے کہ وہ اسے اپنے دل کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے۔ وہ لجاجت سے ناہید کو سمجھا رہا تھا۔ ویسے سوچ رہی ہوں رفت کو کال کر ہی دوں۔ ناہید کی پرسوچ نظروں سے سمسام الوی کو دیکھا۔ او نو مما، سمسام الوی کا منہ بگڑا۔ انکار کے لیے؟ ناہید کو اس کی بے چینی اچھی لگی۔ دل شکن سوچوں سے بچنے کے لیے
نماز و قرآن سے ملی فرصت کے اوقات میں وہ کوئی نہ کوئی کام نکال کر بیٹھی رہتی تھی، مگر کسی کام میں دل نہیں رکھ رہا تھا۔ سیر و رفتار کی رونق لیے دن گزر رہے تھے، مگر دل میں بے سکونی تھی۔ ناہید نے بتایا تھا، رفت جلدی منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ رہی ہیں۔ وہ مزید بیقل ہو گئی۔ 27ویں کی عبادات میں وہ گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے دل کا سکون مانگ رہی تھی۔ آج چاند رات متوقع تھی۔ وہ اپنا وارڈروب بکھرا بلا مقصد اسے سیٹ کر رہی تھی۔ وہ صرف خود کو مصروف رکھنے کی جتن کر رہی تھی۔ سمسام الوی اس کی شادی کو لے کر جس طرح اٹھتے بیٹھتے پلان کر رہا تھا، بار بار سفیان کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ رہا تھا، اسے سخت اذیت ہو رہی تھی۔ وہ جس کے سپنے دیکھتی آ رہی تھی وہی اس کی شادی جلد از جلد کروا کر جان چھڑانے کی کوشش میں لگا تھا۔ وہ جویلری باکس نکال رہی تھی، تب ہی اس کے ہاتھ وہ چوڑیاں لگیں، ریڈ خوبصورت چوڑیاں جنہیں دیکھتے ہی اسے خیال آیا تھا کہ سمسام پہنائے۔ ناہید کے اصرار پر اس نے چوڑیاں رکھ لی تھیں۔ چند لمحے وہ چوڑیوں کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ایک دم سے ہاتھ میں موجود چوڑیوں کو اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارنا چاہا۔ ارے ارے! سمسام الوی کی اچانک آواز پر اس کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ یہ اتنی پیاری چوڑیوں کو کیوں توڑ رہی ہو؟ وہ اس تک آیا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے چوڑیاں لیں۔ یہ وہی چوڑیاں ہیں نا جو اس دن مال سے لی تھیں؟ اس دن بھی عجیب سے تاثرات تھے چوڑیوں کو لے کر۔ راز کیا ہے؟ آئی نو تمہیں چوڑیاں پسند ہیں، ایک بھی چوڑی ٹوٹ جائے تو تم دکھی ہو جاتی ہو، لیکن کئی دنوں سے نوٹس کر رہا ہوں تمہاری کلائی سونی ہے۔ چوڑیوں کو بغور دیکھتے وہ آخر میں اس کی کلائی پر نظر جما کر رہ گیا۔ سمی تو اسے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، کجا کہ اتنا دوستانہ رویہ دیکھ کر اسے بلا کا غصہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چوڑیاں لینی چاہی، مگر اس کا ارادہ بام کر سمسام الوی نے ہاتھ دور کر دیا۔ میری چوڑیاں واپس کریں۔ مکمل بیٹھے سمسام الوی کو گھورتے ہوئے اس نے چوڑیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں۔ چوڑیاں کیوں توڑ رہی ہو؟ میری مرضی۔ جب توڑنی تھیں تو لی کیوں، اور حسرت سے کیوں دیکھ رہی تھیں؟ بولو نا۔ وہ کسی بھی لمحے رو پڑتی۔ سمسام الوی کو ضبط کرتی اس نازک لڑکی پر بے حد پیار آنے لگا۔ کیونکہ اب سے میں آپ کے نام کی چوڑیاں اب کبھی نہیں پہنوں گی۔ کم عمری سے یہ اسٹوپڈ حرکت کرتی آ رہی ہوں۔ تب ہی جب ایک چوڑی بھی ٹوٹتی تھی تو درد ہوتا تھا، لیکن اب سے ساری اسٹوپڈ حرکتیں چھوڑ دی میں نے۔ پھٹتے جذبات میں وہ کہہ گئی جو شاید عام حالات میں کبھی نہ کہتی۔ سمسام الوی کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ جان گیا تھا ان چوڑیوں کے قصے میں بھی کہیں نہ کہیں میرا ذکر ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمی ایک دم چپ ہو گئی۔ بے خودی میں نکلے لفظ اپنے دانتوں تلے دبانے پر مجبور کرنے لگے۔ نکلے میرے کمرے سے، پلیز، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب ساری زندگی ہی یہ شکل دیکھنی ہے، عادت ڈال لو۔ وہ اس کے غصے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے ماما سے کہہ دیا ہے کہ ہماری شادی کی تیاری کریں۔ میں کبھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ سمجھ گئی تو آپ کو میرا خیال آ گیا۔ وہ غصے میں تھی، اہانت کے احساس سے سلگ رہی تھی۔ سمی، مجھے کبھی احساس نہ ہوا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تم سے ہمیشہ چڑھتا رہا کیونکہ تم میرے والدین کی محبت میں شراکت دار بن کر آئیں۔ ایک عجیب طرح کی چڑ ہوتی تھی تم سے۔ جب ماما نے تم سے شادی کا کہا تو ازلی چڑ میں انکار کیا۔ سمر خود میری طرف بڑھی۔ مجھے اس سے محبت ٹائپ چیز نہ تھی۔ ہاں، اس سے رشتہ جوڑنے کے خیال سے میں خود بدل رہا تھا، اپنوں سے دور ہو رہا تھا۔ اگر محبت نہیں تھی تو آپ کے لیے سویٹی کیوں تھی وہ منہ بگاڑ کر اسے ٹوک گئی۔ بس وہ عادت ہے تو، ورنہ کوئی لو شک کا اٹینشن نہیں تھی، صرف لفظ تھے۔ وہ پوزیشن کلیئر کر رہا تھا۔ آدھی رات بات ہوتی تھی اس سے، وہ بدگمان ہوئی۔ صرف اس رات بات ہوئی جب تم سحری کے لیے بلانے آئی۔ بائی گاڈ، وہ بھی سے کوئی ایشو تھا۔ وہ فیور چاہ رہی تھی، وہ اسے ہر طرح مطمئن کرنا چاہ رہا تھا۔ اپنی محبت جب کسی کے ساتھ نظر آئے تو کتنا درد ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ وہ جھلملاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمسام الوی کئی لمحے اس کی شفاف آنکھوں میں تیرتی نمی کو محبت سے دیکھتا رہا۔ جان گیا ہوں، آشنائی ہو گئی ہے اس درد سے۔ جب ماما نے تمہارے رشتے کا بتایا تب ایسا ہی درد محسوس کیا میں نے بھی۔ تب ہی تو اسی رات ماما سے کہہ دیا تمہارے رشتے کے لیے منع کر دیں، اور انہوں نے کر بھی دیا۔ یہ سارا ڈرامہ صرف تمہیں احساس دلانے کے لیے تھا کہ تم غصے میں اپنا نقصان کر رہی ہو۔ بلیو می، وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں، میری فیملی، یہ گھر تمہارے بنا نامکمل ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ وہ کان کی لو کو چھو گیا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا آدمی کان پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کان سے چھڑائے۔
اسے ناہید کی مبہم باتیں یاد آ رہی تھیں جو انہوں نے صبح ہی کی تھیں۔ وہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں آ کر نہ کرے۔ وہ چاہ کر بھی اس گھر کے مکین سے دوری اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ ماں کی گود، باپ کی شفقت اور محبت کرنے کا گر اس نے اس گھر کے مکینوں سے سیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ اب سے چوڑیاں پہنانے کا کام مجھ پہ چھوڑ دینا۔ سمسام الوی بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سمی نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم نے اپنی ایک اسٹوپڈ حرکت تو بتا دی، دوسری مجھے پہلے سے پتا ہے۔ اور کون کون سی اسٹوپڈ حرکتیں کرتی رہی ہو؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ سمی کو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے لگی تھی۔ اس نے مزاحمت کر کے کلائی چھڑانا چاہی مگر گرفت مضبوط تھی۔ اسٹوپڈ حرکت؟ وہی نوٹ بکس پر اپنے نام کے ساتھ میرا نام لکھنا؟ وہ بے حد شریر انداز میں اس کے علم میں اضافہ کر رہا تھا۔ جی؟ سمی کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ جی؟ آپ کو کیسے پتا؟ ماما نے سنبھال کر رکھی ہیں اپنی چہیتی بیٹی کی ساری نوٹ بکس، انہوں نے ہی دکھائیں۔ تو کیا چچی جان کو بھی؟ وہ جیسے پریشان ہوئی۔ جی ان کو بھی۔ وہ بے حد شریر ہو رہا تھا اور اسے اپنی ان گم شدہ نوٹ بکس کا سراغ مل گیا جنہیں وہ کتنا ڈھونڈتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کا نام نہ دیکھ لے۔ وہ انہیں تلف کر دینا چاہتی تھی مگر وہ پہلے ہی ناہید کے ہاتھ لگ گئیں۔ ناہید سب جانتی ہیں۔ اسے یہ خیال ہی شرمندہ کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر ہی تو ماما میرے پیچھے پڑی رہتی تھیں کہ میں ان کی مہارانی سے شادی کروں۔ وہ چڑھانے لگا۔ آپ اپنی پسند سے کریں شادی۔ یہ تم اتنی شدت پسند تو کبھی نہیں رہی۔ اتنا غصہ کیوں کرنے لگی ہو بات بات پر؟ پوری چوڑیاں تو پہنانے دو۔ پکوڑے سموسے کھا کے موٹی ہو گئی ہو، چوڑیاں پوری نہیں آ رہی؟ وہ دوبارہ ہاتھ تھام کر چوڑیاں پہنانے لگا۔ کوئی موٹی نہیں ہوئی، چوڑیاں چھوٹی ہیں۔ وہ برا مان گئی۔ اچھا لو جی، اب تو اپنے نام کی چوڑیاں بھی پہنا دیں۔ اب تو شادی کرو گی نا مجھ سے؟ نہیں، میں سفیان سے شادی کروں گی۔ آپ سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ ہاتھ چھڑا کر چوڑیاں آگے پیچھے کرتی وہ منہ بسور گئی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ ماما نے پہلے ہی کہا ہے وہ تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی۔ بہتر۔ وہ اطمینان سے چوڑیاں پر نظریں جمائے بولی۔ سمسام الوی نے بغور اسے دیکھا اور پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ سمسام؟ وہ بے ساختہ پکار اٹھی۔ وہ پلٹا لیکن کچھ نہیں بولا۔ میری دوسری کلائی سنی ہے؟ چاند نظر آنے کے بعد چوڑیاں پہنانے لے چلیں گے اپنے نام کی، تب ہاں کروں گی، شرمیلی مسکان کے ساتھ فرمائش کر رہی تھی۔ اور جو نہ پہناؤں پھر؟ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ جان گیا تھا بدلہ لے رہی ہے، پھر ڈیل کینسل؟ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ چاند نظر آ گیا؟ چلو چلو جلدی اٹھو۔ نیوز چینل اناؤنسمنٹ ہوتے ہی وہ اٹھنے کو بولنے لگا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ ناہید کو حیرانی ہوئی۔ آپ کی چہیتی نے شرط رکھی ہے، چوڑیاں پہن کر شادی کی ہاں کرے گی۔ اس کے منہ پھٹ انداز پر وہ رج کر شرمندہ ہوئی۔ ناہید نے آسودگی سے اس کی کلائی میں سجی چوڑیوں کو دیکھا اور مسکرائی۔ ہاں تو حکم کی تعمیل ہو۔ حماد صاحب نے بھی اندیا دے دیا تو وہ ہماری شرمندگی کے سر تک نہ اٹھا سکے۔ سمسام الوی سے اس پہ باقی کی امید نہ تھی کہ وہ سب کے سامنے بھانڈا پھوڑ دے گا۔ اب شرماتے رہنے کا پلان ہے یا اٹھو گی؟ وہ سر پر سوار تھا۔ جاؤ بھائی جاؤ، ہماری آنکھیں اور کان بند ہیں۔ ناہید نے چٹکلا چھوڑا تو وہ بلش کر گئی۔ بہت شکریہ میری جان کہ تم مان گئی۔ آپ اور چچا جان کی محبت میں سمسام الوی پر 7 خون معاف کر سکتی ہوں چچی جان۔ پھر یہ تو اس کی چھوٹی سی بے وقوفی تھی۔ اس فیملی سے الگ میری کوئی دنیا نہیں، لیکن آپ سب نے مجھے الو بنایا۔ وہ محبت کا اظہار کرتے کرتے نروٹھی ہو گئی۔ یہ سب اس بدماش کا پلان تھا۔ ناہید نے خود کو صاف بچایا۔ آئے پاپا، ہم دونوں بھی گلے مل کر محبت جتا لیں۔ سمسام الوی سے زیادہ دیر چپ رہا نہ کیا۔ آؤ پتر، سو بسم اللہ۔ حماد صاحب نے باہیں واہ کر دیں۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔